ख्वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम उर्दू अस्सलाम। उर्दू अदब में तंज़ो मिज़ाह के बारे में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं, लेकिन इस बात पर सब मुत्तफ़िक दिखाई देते हैं कि तंज़ो मिज़ाह का अदब संजीदगी के खमीर से गूंदा जाता है। कालिदास, शेक्सपियर और गालिब अदब के तीन लेजेंड हैं जो मुख्तलिफ क्लासिक और तहजीबों की नुमाइंदगी करते हैं। उनकी तहरीरों से साबित है कि उनके मौज़ूआत संजीदा हैं, लेकिन तीनों से यह भी साबित है कि मिज़ाह इंसानी जिबल्लत का हिस्सा है। मिज़ाह के बारे में एक कदीम राय अरस्तू से मंसूब है। अरस्तू अपनी किताब बोतीक़ा में कहते हैं कि कॉमेडी की इब्तदाई तारीख पर पर्दाए कॉमेडी की इब्तदाई तारीख पर्दाए खिफा में है, क्योंकि उस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। शायद इसीलिए वो बोतीक़ा में कॉमेडी से मुतालिक बहुत दिलचस्प बात कहते दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि कॉमेडी में खराब किस्म के लोग पेश किए जाते हैं। उन माना में खराब नहीं कि वो हर किस्म की बदी में पड़े हुए हैं, बल्कि इन माना में कि मज़हक होना भी बदसूरती और बदी की एक शक्ल है। आगे चलकर मजीद वजाहत करते हैं और कहते हैं कि मस्खरे का मसनूई चेहरा बेडोल, बेहंगम और बदवजा जरूर होता है, लेकिन तकलीफ दे नहीं होता। अब यहाँ पर यह महसूस होता है कि वो कॉमेडी को या ह्यूमर को वो रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि शायद ये वो जमाना था जब गालिबन लोगों को मिज़ाह की खूबियों का इदराक नहीं हुआ था। लोग मसखरेपन से या पोर और भोंडी शायरी से और या शक्लों को बिगाड़ कर मिज़ाह पैदा किया करते रहे होंगे, जिसे इज्जत से नहीं देखा जा सकता था। उसकी एक मिसाल नौटंकी के अदाकारों से ली जा सकती है, जो देहात में नाटक किया करते थे या सॉन्ग भरा करते थे। लेकिन फी जमाना तंज़ो मिज़ाह के अदब में ऐसी इनकलाबी तब्दीलियां आई हैं कि उसकी तारीफ और तारीख दोनों तब्दील हो गई है। आज के तंज़ो मिज़ाह की खूबसूरत तारीफ प्रोफेसर गोपीचंद नारंग ने की है। वो फरमाते हैं कि मुआशरे की इस्लाह के लिए कोई दूसरा अदबी हरबा इतना कारगर नहीं है जितना तंज़ो मिज़ाह है। उर्दू अदब इस मामले में बहुत खुशकिस्मत है। उर्दू तंज़ो मिज़ाह के लिखने वाले तादाद में तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वही गिने चुने लोग इस अदब की बेशतर इसनाफ में तबा आजमाई के बेशुमार जौहर दिखा चुके हैं। मिजाहिया, नस्र, शायरी, शख्सी खाके, इंशाइये, ड्रामा, कॉलम या ब्लॉग्स, ये सब आपको मुख्तलिफ अंदाज से महसूस करते दिखाई देते हैं। तंज़ो मिज़ाह दोनों मुख्तलिफ तंज और मिज़ाह दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। कुछ लोग तंज के तीर चलाने के माहिर हैं, तो कुछ मिज़ाह की फुलझड़ियां छोड़ने में कमाल महारत रखते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको इन दोनों पर कमाल हासिल होता है। इस मौजू पर इल्मी गुफ्तगू करने के लिए हमने आज तीन मुख्तलिफ तबक़े हाय से माहिरीन को दावत दी है। प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन मौल्लिम भी हैं और उर्दू तनकीद में आपका बड़ा हिस्सा है। जामिन जाफरी साहब, हशमत सुहेल साहब और डॉक्टर फखर जाफरी, ये साहिबान न सिर्फ शायर हैं बल्कि साहिबान नजर भी हैं। तो आइए इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने मेहमान जनाब डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन साहब का थोड़ा सा तारुफ आपकी खिदमत में पेश करूं और फिर उनसे अपने सवालात का सिलसिला शुरू करूंगा। प्रोफेसर ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन साहब जवाहिर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर और कल्चर सेंटर के प्रोफेसर हैं। उर्दू, अंग्रेजी, फारसी और हिंदी, इन तमाम जबानों पर आपको यकसा अबूर है। बीए से पीएचडी के मकाले तक उर्दू आपका मजमून रहा। उर्दू मास मीडिया और ट्रांसलेशन में पीजी डिप्लोमा भी हासिल फरमाया। 24 एक से एक इल्मी, तनकीदी और तहकीकी किताबों के खालिक हैं। हर किताब ज़ख़ीम और पीएचडी का मकाला, ऐसा लगता है कि अगर पीएचडी का मकाला है, और उन किताबों का सहारा लेके पीएचडी के स्टूडेंट्स बहुत कुछ अपने लिए हासिल कर सकते हैं। 1986 से जापान से लेकर हिंदुस्तान तक अवार्ड हासिल करने का एक सिलसिला शुरू किया था, जिनकी एक तवील फहरिस्त है। अवार्ड हासिल करने का एक सिलसिला आज तक जारी है। 3 अदबी रिसालों के एडिटर हैं। उर्दू के फरोग के लिए उसे डिजिटलाइज दुनिया से हम आहंग करना आज का तकाजा है। ख्वाजा साहब इस सिलसिले में बहुत अहम खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जो अपनी जगह एक कारनामा है। नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू इंडिया के डायरेक्टर रह चुके हैं। अदबी सफर के तौर पर दुनिया भर की इल्मगाहों और शहरों का सफर फरमाया।
आलमी सतह पर उर्दू के फरोग के लिए वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन का क़याम आपका कारनामा है। महजरी शेर व अदब को मुतारिफ करवा रहे हैं। किताबों पर तबसरे बेहतरीन प्रोग्राम है। मैंने आपके कई प्रोग्राम देखे डॉक्टर साहब और बहुत लुत्फ आया, और कई किताबें आपकी साइट पर दस्तयाब भी हैं, यानी ई किताबें जिसे हम कहते हैं। और इस तारुफ के बाद एक शेर आपकी नजर करना चाहूंगा प्रोफेसर साहब, और वो ये रियाज खैराबादी साहब का एक शेर है, और वो ये है कि मैं रहे मीना रहे गर्दिश में पैमाना रहे, मेरे साकी तू रहे आबाद मैं खाना रहे। तो ये तारुफ था। और मैं अब डॉक्टर साहब से मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि तंज़ो मिज़ाह को अगर सादा लफ्जों में समझना चाहें तो किस तरह उसकी तशरीह और तौज़ीह कर सकते हैं, और उसके फिक्री और फनी रुझानात से मुताल्लिक़ आप क्या फरमाएंगे? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले तो मैं अमीन हैदर साहब का, उर्दू इंस्टीट्यूट का, और हमारे सामने जितने मेहमान यहाँ तशरीफ़ रखते हैं सबों के खिदमत में सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। खुशगवार मौका है कि मैं उन लोगों जिनका मैं शाहिदा हूँ, जिनका मैं शाहिदाई हूँ, यानी महजरी अदीबों, उन लोगों से यकीन मानिए अब मेरी तहकीक का पूरा मौजूद सिर्फ महजरी अदब है। और उसकी वजह क्या है? जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये मेरे लिए इसलिए खुशी का मौका है कि मैं महजरी अदीबों से मिल रहा हूँ, और आप सब मेरे लिए बहुत ही लायक एहतराम हैं। उसकी वजह क्या है? आज की दुनिया में अदब के सरवतमंद होने की एक बड़ी दलील ये है कि उसमें महजरी अदीब कितने, डायस्पोरा लिटरेचर कितना लिखा जा रहा है। इस हवाले से आप लोग न सिर्फ मेरे लिए बल्कि पूरे उर्दू अदब के लिए काबिल इफ्तिखार हैं, काबिल फ़ख्र हैं, काबिल तहसीन हैं। और अमीन भाई ने जो तारुफ कराया वो ज़र्रे को आफ्ताब बनाने में माहिर है, निज़ामत उनका फ़न है, अल्लाह ने उनको अता किया है, तो अल्लाह आप सलामत रहें। बहुत मुझे खुशी हुई जब आपने मुझे ये कहा कि तंज़ो मिज़ाह के हवाले से, और आज देखिए ज़मीन जाफ़री साहब जो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, यकीन मानिए कि आज के मौजूदा अहद में तंज़ो मिज़ाह के हवाले से अगर चंद शायरों का नाम लिया जाए तो आपका भी नाम फहरिस्त है। मुझे याद है इनकी नज़में कई और इनके कलाम को रूबरू सुनने का मौका मिला है। तो खुद तंज़ो मिज़ाह निगार अगर सामने मौजूद हो तो तंज़ो मिज़ाह की तारीफ़ करनी और सादा लफ्ज़ों में तारीफ़ करनी और मुश्किल काम है। लेकिन जैसा कि अभी आपने गोपीचंद नारंग के हवाले से बताया कि उन्होंने तंज़ो मिज़ाह की जो तारीफ़ की, गोपीचंद नारंग, बल्कि आप किसी भी अदब को उठा के देखें, चले मैं उर्दू अदब के हवाले से गुफ्तगू करूँगा, उर्दू अदब को उठा के देखें तो बड़े अदीबों ने, बड़े शायरों ने और खुद तंज़ो मिज़ाह निगारों ने तंज़ो मिज़ाह के हवाले से इतनी तावीलें पेश की हैं और इतनी तशरीहात पेश की हैं कि उसको समझना ज़रा मुश्किल भी है, और एक कोई ऐसी तारीफ़ पेश कर रही कि ये तंज़ो मिज़ाह के लिए यही हतमी तारीफ़ है, ये नामुमकिन जब नामुमकिन। लेकिन ऐसा नहीं है कि समझना नामुमकिन, एक कोई हतमी तारीफ़ पेश करनी ज़रा मुश्किल है, लेकिन समझना आसान। अगर हम बहुत ही सादा लफ्ज़ों में, जैसा कि आपने कहा, देखिए दो लफ्ज़ हैं, तंज़ अलग है, मिज़ाह अलग है, आपने खुद अभी अमीन भाई ने कहा, लेकिन अगर हम एक साथ मिला करके भी देखें तब भी, और अलग अलग करके देखना ज़रूरी है ताकि इसकी तफ़हीम हो सके। मामला ये है कि तंज़ो मिज़ाह को अगर आप समझना चाहें तो आपको देखना होगा कि ये दरअसल तंज़ भी और मिज़ाह भी, ये दोनों इंसान की एक ऐसी फितरत है जिसे हम जबिल्ली खसलत भी कह सकते हैं, जबिल्ली फितरत भी, और इसका ताल्लुक दो उन्सुर से है। एक है हंसी का उन्सुर और एक है गुस्से का उन्सुर। दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं जिसको हंसी ना आती, दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं जिसे गुस्सा ना आता हो, और बुनियादी तौर पर तंज़ो मिज़ाह के यही दो उन्सुर ऐसे हैं जो इसके तख्लीक के मुहर्रिक हैं। अब मैं आपको बताऊं कि हंसी दरअसल खुशी का मज़हर है और इंसान के ज़हनो दिमाग की शगुफ्तगी का ज़रिया भी है। हंसी सिर्फ शगुफ्तगी नहीं लाती, बल्कि हंसी तज़हीक व तज़लील भी करती है, और ये हंसी गमो आलाम में हमारा साथ भी देती है। मैं हंसी की इसलिए कर रहा हूँ कि ये मुहर्रिक है बुनियादी तौर पर तंज़ो मिज़ाह। तो अब अगर आप गौर करें तो हंसी के मुख्तलिफ पहलू हैं।
اور ان تمام پہلوؤں میں انسانی صفات کی جھلک موجود ہے، اور یہی ہنسی بنیادی طور پر طنز و مزاح کا تخلیقی محرک بھی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت سنجیدگی سے اگر غور کریں، بہت گہرائی سے دیکھیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ زندگی میں جہاں سنجیدگی اور متانت کی اہمیت ہے، وہیں شگفتگی اور خوش دلی بھی اہم ہے۔ کیا بات کیوں اہم ہے؟ چونکہ یکسانیت اور مماثلت زندگی کو مزمحل کر دیتی ہے۔ بہت اچھا۔ یکسانیت اگر زندگی میں ہو تو زندگی بیکار ہے، بے سود ہے، بے مزہ ہے۔ اسی لیے جہاں عقل سلیم کی ضرورت ہے، اور زامن جعفری صاحب کے حوالے سے بات کہہ رہا ہوں کہ جہاں عقل سلیم کی ضرورت ہے وہاں مذاق سلیم بھی ناگزیر۔ ارے کیا بات، بے شک بے تو شک، یہ زامن صاحب کی شاعری کو پڑھ لیجیے۔ کیا کہنا۔ اب دیکھیے مزاح کیا ہے۔ مزاح بنیادی طور پر یکسانیت میں رنگا رنگی اور سنجیدگی میں شگفتگی، نہ ہمواری میں ہمواری، یا اسے الٹا کر کے پڑھیں کہ ہمواری میں نہ ہمواری پیدا کرتی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ اصلاح و اخلاق، تربیت کا بہت قیمتی درس بھی دیتی ہے۔ کیا بات۔ اس لیے اگر میں آپ کو کلیم الدین احمد کے بڑے ہی بے باک نقاد ہیں، انہوں نے طنز و ظرافت کے حوالے سے ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر ہنسی کا مادہ انسان سے سلب کر لیا جائے، ذرا غور کریے ان جملوں پر، ہنسی کا مادہ انسان سے سلب کر لیا جائے، اگر وہ اسباب نیست و نابود ہو جائے جن کی وجہ سے ہم ہنستے ہیں، تو پھر انسان ممکن ہے فرشتہ ہو جائے، لیکن وہ انسان باقی نہیں رہے گا۔ کیا بات۔ غالباً فرشتے ہنستے نہیں واہ، اور نہ ہنسی کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی توضیح کرتے ہیں کلیم صاحب، وہ کہتے ہیں جہاں ہر شے مکمل، ہر شے موضوع مناسب ہو، وہاں ہنسی کا گزر ہی نہیں ہو سکتا۔ واہ، بے شک ہنسی کب آتی؟ ہنسی عموماً عدم تکمیل، بے ڈھنگے پن کے احساس کا نتیجہ ہے۔ جسے اس کا احساس نہیں، یعنی جسے ہنسی نہیں آتی، اسے ہم انسان شمار نہیں کر سکتے۔ کیا اچھا کہا ہے آپ نے ڈاکٹر صاحب، واہ، سبحان اللہ سبحان۔ اس کا مطلب یہ ہوا، میں نے جیسا کہ شروع میں عرض کیا کہ انسان کا دو جذبہ، ایک ہنسی کا جذبہ اور ایک غصے کا جذبہ، ان دونوں متضاد کیفیات ہیں۔ دو ساحلوں کو ایک جگہ جمع کرنا، دو متضاد کیفیات سے بات پیدا کرنا، یہ ادب کا سب سے بڑا فن ہے۔ طنز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ طنز ایک نہایت نازک تاثر، نہایت نازک تاثر۔ مزاح کے حوالے سے میں نے بات کر لی، اب ذرا طنز کے حوالے سے سنیں کہ طنز ایک نہایت ہی نازک تاثر ہے، اگر تیز ہوا تو سینے میں اتر جاتا ہے، اور اگر کند ہوا تو گالی بن جاتا ہے۔ کیا کہنا، یہی ہے اصل طنز، یعنی طنز کرنا ادیبوں کے لیے دو دھاری تلوار پہ چلنا ہے۔ واہ واہ واہ، اس طرح سے چلنا ہے کہ اگر زیادہ طنز میں تلخی آ گئی تو وہ تضحیک ہو جائے، اور اگر طنز کو بیلنس معتدل رکھا تو وہی طنز جو ہے اصلاح کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ بہترین طنز وہ ہے جس میں ظرافت کی چاشنی بھی ہو، تاکہ طنز کی تلخی، تندی اور ترشی ظرافت کی شگفتگی اور چاشنی سے باہم شیر و شکر ہو جائے۔ جس طرح سے دودھ میں چینی ملاتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ چینی کدھر گئی اور دودھ کہاں ہے، تو طنز کو اگر شیر و شکر کر دیا جائے تو دراصل وہ فن ہے، چونکہ طنز بہرحال تلخ اور ترش ہوتا ہے، اور ترشی کسی کو اچھی نہیں لگتی، تلخی کسی کو اچھی نہیں لگتی۔ کیا اچھا فرما رہے ہیں آپ، سبحان طنز اللہ۔ و مزاح نگار کا کمال یہ ہے کہ تیز دھار کی طرح طنز بھی کرتا ہے، اور چاشنی کے دبیز پردے میں ایسا چھپا لیتا ہے کہ جب آپ سنتے ہیں تو بے ساختہ ہنستے ہیں، بعد میں جب غور کرتے ہیں کہ ارے ضامن صاحب نے یہ کسی اور کے لیے نہیں کہا، خواجہ اکرام کے لیے کہا، یہ امین حیدر صاحب کے لیے کہا، لطیف صاحب کے لیے کہا،
جب یہ غور کرتے ہیں، جب ہنس لیتے ہیں اس کے بعد، تب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہنسی کسی اور کے لیے نہیں تھی. پہلے تو میں کسی اور کو سمجھ کے ہنسا، لیکن اب میں خود پہ ہنس رہا ہوں. ذرا میں بات کو اور آگے بڑھاتا چلوں تاکہ اور واضح ہو جائے کہ طنز اور مزاح کو کیا الگ الگ بھی پیش کر سکتے ہیں، کیا ساتھ ساتھ پیش زیادہ کیا جاتا ہے، کیا روایت رہی. اس روایت کو سمجھنے سے پہلے آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ طنز کا مقصد، طنز بلا وجہ نہیں کیا جاتا. اگر آپ طنز کرتے ہیں بلا وجہ اور بغیر ادبی پیرائے کے، بغیر ادبی جمالیات کے، تو وہ صریحاً تضحیک ہے، صریحاً کسی کی تذلیل ہے، صریحاً کسی کی پگڑی اچھالنے کے مترادف ہے. لیکن طنز کا مقصد تلقین حیات ہے، اور حقیقت بلا شبہ تلخ ہوتی ہے. اس تلخی کو ایسے الفاظ میں بیان کرنا کہ اس شخص اور سماج کو تو کم نقصان پہنچے لیکن غیر شعوری طور پر اس کے اصلاح ہو جائے. یہی ہے طنز اور ظرافت کا مقصد. یہ رشید احمد صدیقی کا جملہ ہے، جو عنوان تو مجھے یاد نہیں، لیکن جس طرح سے مجھے یاد ہے وہ آپ کو بتاؤں. اب جیسا کہ میں نے کہا کہ طنز اور ظرافت کا عموماً ایک ساتھ استعمال ہوتا ہے. ہمارے اردو ادب کی روایت کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا امین صاحب، آپ گن لیجئے طنز مزاح نگاروں کو، یعنی ادب کے پورے سرمایہ کو اٹھا کے دیکھیں تو ہر عہد میں بہت کم طنز و مزاح نگار ہوئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ طنز لکھنا، مزاح لکھنا یا طنز و مزاح لکھنا، تین بات کہہ رہا ہوں. طنز الگ بھی لکھ سکتے ہیں، جیسا کہ رشید احمد صدیقی کے وہاں طنزیہ جملے آپ کو بہت ملیں گے. مزاح لکھ سکتے ہیں، جیسے پطرس بخاری کے وہاں بہت مزاح ملے گا، اور چغتائی عظیم بک چغتائی کے وہاں سے مزاح ہی مزاح ملے گا. اور آپ دیکھیے کہ طنز و مزاح لکھنے والے ایک ساتھ کم لوگ ملتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ طنز و مزاح نگار اس وقت تک طنز و مزاح نہیں لکھ سکتا جب تک زبان پر پوری طرح اسے قدرت حاصل ہو. بہت خوب. زبان بہت کیا کہنا، زبان پہ قدرت حاصل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ طنز ہو سکتے ہیں. زبان پہ قدرت کا مطلب یہ ہے کہ زبان کے ساتھ ساتھ تجربہ ہو، مشاہدہ بڑا وسیع ہو، تب جا کر کے آپ ان تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں طنز و مزاح کیوں لکھا جاتا ہے. دراصل یہ تلقین ہے کس چیز کی، یہ تدریس ہے کس چیز کی، یہ اصلاح ہے بنیادی طور پر ہماری کجرویوں کی، معاشرے کی کمزوریوں کی، انسانی خامیوں، اور اسی کی طرف طنز و مزاح نگاری اشارہ کرتا ہے. تو طنز و مزاح کا استعمال عام طور پر ایک ساتھ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ امتیاز کرنا مشکل ہے کہ طنز کہاں ہے اور مزاح کہاں ہے. بے شک. لیکن مزاح اور طنز دونوں بالکل الگ الگ چیزیں، گرچہ دونوں کا تعلق بہت قریبی ہے، اس کے باوجود دونوں کے مفہوم الگ الگ ہیں. اگر ہم مجموعی طور پر یہ کہنا چاہیں کہ کیا ہے طنز و مزاح، تو طنز و مزاح کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فکری اور فنی ہر لحاظ سے یہ اہمیت و افادیت کا حامل ہے. میں نے بتایا کہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر دور میں ہمیشہ، آج کے عہد میں دیکھیے کتنے طنز و مزاح نگار شاعر ہیں. مجھ سے بھی اگر آپ پوچھئے تو شاید 4-5 کے آگے نہ بڑھ سکتے. کتنے طنز و مزاح نثر لکھنے والے ہیں، مجھ سے پوچھئے. مجتبیٰ حسین پر آپ نے ابھی پروگرام کرایا، کتنے لوگ کم. اس کی وجہ کیا؟ اور صرف یہ معاملہ ہمارے اردو ادب کے ساتھ نہیں ہے. اردو ادب کے کو اگر دیگر ہندوستانی، میں تو ہندوستانی ہوں اس لیے ہندوستانی بات کر رہا ہوں، ہندوستانی ادبیات کے مقابلے میں رکھیں تو اردو ادب میں طنز و مزاح نگار کی تعداد دیگر ادبیات کے مقابلے میں وافر ہے، ماشاءاللہ بہت ہے. اس لیے میں نے کہا یہ آپ کے اس گفتگو سے ایک سوال اور پیدا ہوا ہے جو میں آخر میں کروں گا آپ سے. لیکن میں دوسرا میرا ایک سوال آپ سے ضرور رہے گا، کیونکہ ابھی آپ نے اسالیب کو ٹچ کیا، اور ابھی آپ نے چند جو ہمارے رائٹرز ہیں ان کے بارے میں آپ نے بتایا کہ ان کے اسلوب کس قسم کے ہیں. تو اس سلسلے میں میرا دوسرا سوال آپ سے ڈاکٹر صاحب یہ رہے گا کہ آپ نے ایک جگہ بلکہ تحریر بھی فرمایا ہے کہ اسلوبیاتی مطالعے کی روایات بہت کم ہیں ہمارے یہاں، اور آپ نے نہ صرف اس طرف توجہ دلائی ہے بلکہ اس پر کام بھی کیا ہے. تو میرا سوال یہ رہے گا کہ کیا آپ اردو ادب میں طنز و مزاح کے اسالیب پر کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. یقیناً یہ سوال
آپ نے پوچھ کر کے اچھا کیا. میں چاہتا ہوں کہ کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ اندازہ ہو جو میں کہہ رہا تھا کہ زبان و بیان. اچھا ایک بات اور کہوں, آپ کے 2 سوالات ہیں, کوشش کروں گا کہ جو اپنی جو بھی کم علمی ہے باوجود اس کے کوشش کروں گا کہ آپ نے سوال کیا ہے تو جواب دے سکیں. لیکن اس سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اور وہ بات یہ ہے کہ طنز و مزاح کیسے ایک فنکار پیدا کرتا ہے, کیسے ہم کیوں نہیں کر سکتے. امین بھائی آپ نے کیوں نہیں کیا؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا میں چاہ کر کے بھی شاعر نہیں بن سکتا. کیوں؟ کہ شاعری ایک ایسا ملکہ ہے, شاعری ایک ایسی خداداد قوت ہے جو کسبی نہیں ہے, کیا اچھی محنت بات نہیں کر سکتے, یہ وہبی ہے, خداداد ہے. ٹھیک بالکل اسی طرح سے طنز و مزاح وہبی ہے, کسبی نہیں. ہو سکتا ہے ہم چند جملے طنز اور مزاح کے لکھ لیں, لیکن ادبی اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ خداداد عطیہ ہے نمبر 1. اب اگر جس کے پاس خداداد عطیہ ہے تو کیا کرے؟ طنز و مزاح پیدا کرنے کے لیے بہت سارے گرو ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں ہندی کا لفظ, بہت سارے فنی طریقے ہیں. مثلا لفظوں کی تضاد سے طنز و مزاح پیدا کرنا, کرداروں کے تضاد سے پیدا کرنا, لفظوں سے کھیلنا, یہ سب سے بڑا ہنر ہے. لفظوں سے کھیلنا یہ طنز و مزاح کا سب سے بڑا ہنر ہے. اب اگر غالب کی مثال لیں, کون کہتا ہے کہ میں قید سے رہا ہوا ہوں؟ سن لیجیے, کیوں یہ جملے یاد ہیں ہمیں بھی. کون کہتا ہے کہ میں قید سے رہا ہوا ہوں؟ بہت معمولی جملہ ہے, لیکن دیکھیے پہلے گورے کی قید میں اب کالے کی قید میں. واہ واہ واہ, ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھیے کہ یہ جو لفظ ہے نا, غالب کی کچھ مثالیں کہ گورے اور کالے 2 متضاد لفظوں سے انہوں نے پوری کیفیت بنائی, پوری. اور اپنی بے بسی کا جب ذکر کرتے ہیں, یہ میں خطوط غالب سے کچھ مثالیں دے رہا ہوں, مشتاق احمد یوسفی تک آؤں گا, ہے نا, اور ضامن جعفری صاحب سے گزارش کروں گا کہ میں خود ان سے سننا چاہوں گا. ٹھیک ہے. غالب اپنے ایک خط میں کہتے ہیں ابر 2 گھنٹے برسے, بتائیے سب کو یاد ہوگا. جی جی جی. ابر 2 گھنٹے برسے تو چھت 4 گھنٹے برستی ہے. اب یہ دیکھیے وہ خستہ حال مکان, اب تو ہم فلیٹوں میں رہتے ہیں, اس مکان چھپر کھٹ مکان کا تصور کریں جس کے پاس مرمت کے پیسے نہ. چلیے شاید یہ آج کے لوگ نہ سمجھ سکیں, لیکن غالب نے اپنے خط میں اپنی کمزوری کا ذکر کیا. میں کچھ مثالیں ضرور دینا چاہوں گا امیر بھائی, تاکہ طنز و مزاح کے اسالیب کی بات کی ہے نا, تو اسلوب کا مطلب یہ ہوتا ہے. دیکھیے اسلوب بھی, جیسے میں خواجہ اکرام ہوں تو میری زبان, میرے الفاظ کا انتخاب خواجہ اکرام کی طرح ہوگا. ہر انسان کے 24 گھنٹے کی گفتگو کو آپ ریکارڈ کریے, میں تجربہ کی بات کر رہا ہوں سب کے لیے, آپ تجربہ کریے خود اپنے آپ, 24 گھنٹے اپنی ہر بات کو ریکارڈ کریں اور اس کے بعد دوبارہ سنیں. آپ کو یہ لگے گا کہ اس 24 گھنٹے میں آپ نے ہر پہلو پہ گفتگو کی, بچوں سے, بیوی سے, گھر میں, آفس میں, نہ جانے کہاں کہاں باتیں کی, لیکن آپ کے کی ورڈز جو ہوں گے, جو آپ کے پسندیدہ لفظ جو ہوں گے, بمشکل تمام 20 یا 25 ہیں. یہ آپ کا اپنا پسندیدہ لفظ ہے. تو جس طرح سے ہر انسان کی تصویر الگ ہوتی ہے, ہر انسان کی شخصیت الگ ہوتی ہے, اسی طرح سے ہر انسان کا اسلوب الگ ہوتا ہے. جیسا انسان ہوگا ویسا اس کا اسلوب. آپ غالب کے طنز و مزاح کو دیکھیے, رشید احمد صدیقی کو دیکھیے, کنہیا لال کپور کو دیکھیے, پطرس بخاری کو دیکھیے, ضامن جعفری کو دیکھیے, مشتاق یوسفی کو دیکھیے, جس کو دیکھیے گا ان کا اسلوب, ان کی شخصیت کا پرتو نظر آئے. کیا بات ہے, کیا بات. غالب کہتے ہیں, اب سنیے غالب کو دیکھیے کتنا ذہین تھا. روزہ رکھتا ہوں مگر روزے کو بہلاتا ہوں. کبھی پانی پی لیا, کبھی حقہ پی لیا, کبھی کوئی روٹی کا کھا لیا. یہاں کے لوگ عجب فہم رکھتے ہیں. میں تو روزہ بہلاتا ہوں اور یہ صاحب فرماتے ہیں تو روزہ نہیں رکھتا. کیا اچھا ہے, کیا اچھا ہے. تو میں نے غالب کی مثال. اگر میں پطرس, اور دیکھیے کنہیا لال کپور نے بڑے ادب میں بڑا نام, بڑا مقام, میں ان کی ہر تحریر سے مثال دے سکتا ہوں, لیکن انہوں نے ایک لغت لکھی, پتہ نہیں آپ لوگوں کے علم میں ہے یا نہیں. اس لغت کا نام ہے کپور اللغات. واہ, ٹھیک ہے نا, کپور اللغات, جس میں انہوں نے انسانوں کی بھی تعریف کی, جانوروں کی بھی تعریف کی,
مشاعروں کی بھی تعریف کی. میں کچھ مثالیں آپ کو سناؤں گا. دیکھیے کہ تعریف کے پس منظر میں انہوں نے پوری دنیا نہیں بلکہ اپنے معاشرے کی حقیقت اور تلخیوں کو اجاگر کر کے رکھا. ٹھیک ہے, لیکن میں ذرا ہلکا پھلکا ان کا ایک مزاحیہ ہے نا نمونہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. وقت ہے نا ابھی آپ کے پاس؟ بالکل بالکل عنایت. اب ان کے پاس کسی نے ایک کتاب تحفے میں پیش کی. وہ لکھتے ہیں اگر یہ کتاب آپ کو کسی نے مفت بھیجی ہے تو مجھ پر احسان کیا. ٹھیک ہے, یہاں تک تو اچھی بات ہے. آپ نے کہیں سے چرائی ہے امین بھائی, آپ نے کہیں سے چرائی ہے تو میں آپ کے ذوق کی داد دیتا ہوں. واہ واہ, جی 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 جی. اپنے پیسوں سے خریدی ہے تو مجھے آپ سے ہمدردی ہے. واہ پطرس. اب بہتر یہی ہے کہ آپ اس کتاب کو اچھا سمجھ کر اپنی حماقت کو حق بجانب ثابت کریں. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے, میں نے ابھی ان کے بارے میں میں کپور اللغات سے کچھ مثال دوں. شوکت تھانوی کا آپ نے سنا ہوگا ذکر. ذرا ان کے چھوٹے چھوٹے جملوں میں کس طرح سے مزاح اور طنز شعر و شکر ہوئے ہیں وہ مثالیں دیکھیے. یہ اسالیب ہے جو آپ نے سوال کیا, اسلوب کیا ہوتا ہے اور کس طرح کے طنزیہ اور مزاحیہ اسالیب. تو شوکت تھانوی ایک جگہ لکھتے ہیں اور وہ چھوٹے چھوٹے وہ قاعدے بے قاعدے نیلم ہے نا اور اس طرح کے عنوانات دیتے ہیں. وہ یہ لکھتے ہیں جب شاعروں کے بارے جب مزاحیہ کلام سناتے ہیں تو لوگ عبرت پکڑتے ہیں حالانکہ خود ان کو پکڑ لینا چاہیے. واہ 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 واہ. حالانکہ اچھا وہ کہتے ہیں کہ تجارت تحت اللفظ فرماتے ہیں اور شعر ترنم سے فرماتے ہیں. ارے کیا بات ہے, کیا اچھا جملہ. رشید احمد صدیقی کا جملہ سنو. خستہ سمجھتے ہیں نا, خستہ جی جی. خستہ کہتے ہیں کہ جب وہ بسکٹ جو ہوا کی نمی سے نرم ہو جائے تو مزیدار نہیں رہتے. وہ کہتے ہیں کہ حاجی صاحب شعر بیچتے ہیں اور بسکٹ بیچتے ہیں اور شعر کہتے ہیں. میں نے کہا تھا کہ تضاد سے دو کردار ہیں, ایک حاجی صاحب کا کردار ہے اور حاجی صاحب کو تو جا کے نماز روزہ کرنا تھا لیکن وہ بسکٹ بیچتے ہیں. اب رشید احمد صدیقی کہتے ہیں کہ حاجی صاحب شعر کہتے ہیں اور بسکٹ بیچتے ہیں. شعر اور بسکٹ دونوں خستہ. ارے کیا بات. واہ 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 واہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ آسان چیز نہیں, بہت آسان لفظوں میں سادہ لفظوں. اب ذرا ان کو سنیے, شوکت تھانوی کو. وہ ایک جگہ لکھتے ہیں شیش محل کے تحت مشاعرہ اونگتا رہا, اس کے بعد سویا. امین بھائی, شوکت تھانوی کہتے ہیں مشاعرہ اونگتا رہا. مشاعرہ, آپ تو بہت مشاعرے کراتے ہیں, مشاعرہ اونگتا رہا. اس کے بعد سویا کہ شاعر کی آواز چوکیدار کی آواز معلوم ہوتی تھی, سونے والے. واہ 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 واہ. آخری حد یہی ہے اس کی. یہ صاحبان صدر سے پوچھئے. اور کنہیا لال کپور کی وہ کپور اللغات کا میں نے ذکر کیا, عورت کی وہ تعریف کرتے ہیں. چھوٹا سا ایک جملہ ہے امین بھائی. عورت کے بارے میں کہتے ہیں اس کی ڈکشنری میں عورت کا معنی یا فعل تمنائی جملہ. اس سے بلیغ جملہ. واہ 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 واہ. محبت کی تشریح کرتے ہیں کہ محبت 50% حماقت ہے. محبت 50% حماقت ہے اور 50% تضییع اوقات ہے. محبت کے 3 روپ ہیں, حماقت, شدید حماقت اور عشق. کپور. اچھا چلیے ایک اور ان کی مثال سنیے پھر ذرا آگے بڑھتا ہوں. دیکھیے غیر جمہوری فعل کس طرح سے انہوں نے کہا ہے, کسی خاتون کو باقی تمام خواتین پر ترجیح دینے کا نام محبت ہے. ٹھیک ہے نا. محبت ایک نہایت غیر جمہوری فعل ہے.
کیونکہ جمہوریت میں تمام عورتوں کے حقوق مساوی ہیں. ٹھیک، واہ واہ واہ، چھوٹے چھوٹے جملوں میں جس طرح سے انہوں نے باتیں پیش کی ہیں. ارے اور کیا جملہ کہہ دیا، واہ 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 واہ. ایک مثال اور دوں گا. جی مچھروں اور شاعروں میں اسی لیے مطابقت ہے، ٹھیک ہے نا، جی. کہ دونوں شمع روشن ہونے پہ بھن بھنانا شروع کر دیتے ہیں. واہ واہ واہ. بھائی اس طرح کی مثالیں آپ ڈھونڈ کر لائیں. جی اور میں نے ایک بات کہی تھی کہ طنز و مزاح کا کمال یہ کہ کبھی تضاد سے بات پیدا کرتے ہیں اور کبھی لفظوں سے کھیلتے. لفظوں سے کھیلنا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا، آنکھیں لال پیلی کرنا، آنکھیں آنا، آنکھیں جانا، آنکھیں لڑانا، آنکھیں ملنا. سنا ہے یہ سارے محاورے؟ جی سارے محاورے کی. کنہیا لال کپور کیا کہتے ہیں آنکھوں کے بارے میں؟ آنکھیں وہ اگر آ جائیں تو زحمت. آنکھیں آنا سمجھتے ہیں؟ بالکل. چلی جائیں تو مصیبت. واہ واہ واہ. آ جائیں تو زحمت، چلی جائیں تو مصیبت، لڑ جائیں تو آفت، ارے کیا کیا بات. واہ واہ اور واہ. پڑھائی جائیں تو قیامت. ارے کیا بات ہے. واہ 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 واہ. اب یہ دیکھیے، یہ واہ ہے واہ واہ واہ. سب سے اہم چیز. اب واہ. اگر آپ کو طنز کی تلخی دیکھنی ہے، ابھی تک تو ہم نے مزاح بتایا، تو انسان کی تعریف کرتے ہوئے کنہیا لال کپور کرتے ہیں، کہتے ہیں 2 ٹانگوں والا جانور. جی انسان تو حیوان ہے. جی 2 ٹانگوں والا جانور جو لومڑی سے زیادہ مکار، بھیڑیے سے زیادہ خوخار اور بیشتر جانوروں سے نابکار. جناب عالی، اصل معاملہ یہ ہے کہ طنز اور مزاح کے اسالیب ایسے ہیں کہ آپ جد کو پڑھتے چلے جائیے اور مثالیں دیکھیے، سب کا اسلوب جدا گانا، بالکل جدا گانا. ان کی شخصیت کو ان کے اسلوب میں دیکھ سکتے ہیں. رشید احمد صدیقی کا ایک بہت معمولی جملہ ہے، دیکھیے 2 کرداروں کو ایک فعل کے ذریعے کس طرح سے وہ ثابت کرتے ہیں. کہتے ہیں 20ویں صدی میں کتنوں کو جوتیاں اور کتنوں کی روٹیاں ماری جائیں گی. صرف ماری جانے سے جوتیاں اور روٹیاں. واہ 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 واہ. بے شک. کتنا بڑا جملہ، کیا کہنا. واہ 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 واہ. اور کیا ایک کہنا. جگہ کہتے ہیں کہ شباب اور مفلسی کا اجتماع، شباب اور مفلسی کا اجتماع اتنا ہی بے کیف ہے جتنا بے مرچوں کا سالن یا بے تمباکو کا پان. آہا آہا. اس طرح کے اسالیب اگر آپ دیکھنا چاہیں تو مشتاق احمد یوسفی کے وہاں دیکھیے کہ اسلام کے لیے سب سے زیادہ قربانی بکروں نے دی ہے. وہ بہت مشہور جو ان کا فقرہ ہے کہ اندرون لاہور کی چند گلیاں اتنی تنگ ہیں، قیامت. ایک طرف سے مرد اور دوسری طرف سے عورت گزر رہی ہو تو درمیان میں صرف نکاح کی گنجائش رہ جاتی. کیا اچھا ہے. واہ واہ واہ. کیا واہ واہ. تو اصل یہی ہے کہ مشتاق صاحب کا ایک اور جملہ سنیں، بناؤ سنگار ہر عورت کا حق ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک تو بہت اچھا جملہ ہے، بشرطے کہ وہ اسے فرض نہ سمجھے. کہ آپ یہاں سے وہاں تک، ہم یہاں سے وہاں تک آپ ذکر کرتے ہیں. میں آخر میں ایک اور اسلوب بیان کروں گا مشتاق احمد یوسفی کا، اور اس پر بات ختم کروں گا، پھر جو آپ کے سوالات ہوں گے اس پہ جواب دوں گا. کیا خوبصورت بات کہی، اور پوری فطرت، انسانی فطرت کو اٹھا کے سامنے رکھی. مرد پہلے بحث کرتے ہیں پھر لڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مرد پہلے بحث کرتے ہیں پھر لڑتے ہیں، عورتیں پہلے لڑتی ہیں پھر بحث کرتی ہیں. مجھے ثانی ذکر طریقہ یعنی دوسرا طریقہ زیادہ مقبول نظر آتا ہے، اس لیے کہ اس میں آئندہ سمجھوتے اور میل ملاپ کی گنجائش باقی رہتی. کیا اچھا ہے. واہ 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 واہ. میں نے پطرس بخاری، شوکت تھانوی، کنہیا لال کپور، رشید احمد صدیقی، ان لوگوں کے اور خود غالب، ان کی مثالوں سے دراصل میں یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا، یہ بتانا چاہ رہا تھا. ایک مثال اور سن لیجیے کہ ہندوستان میں جوانی کا انجام 2 طریقوں پر ہوتا ہے. یہ ہے رشید احمد. اب معلوم نہیں امین بھائی آپ کے وہاں کیسا ہوتا ہے
تو ہندوستان میں جوانی کا انجام دو طریقوں پر ہوتا ہے، اکثر شفا خانے میں ورنہ جیل خانے میں۔ واہ کیا طنز ہے، واہ 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 یہ واہ۔ ہے بنیادی طور پر طنز و مزاح، اسی لیے میں نے کہا کہ یہ ایسی صلاحیت ہے جو خداداد صلاحیت ہے، اور طنز و مزاح نگار جتنا زبان و بیان پر عبور رکھتا ہے، جتنا اس کا مشاہدہ وسیع ہوتا ہے، جتنا اس کا تجربہ وسیع ہوتا ہے، اتنا ہی اس کے طنز و مزاح میں اتنی ہی وسعت ہے۔ واہ 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 بالکل بالکل، وہ جو ہے کیا خوبصورت گفتگو ہے۔ اور مجھے ایک مشتاق احمد یوسفی کا ایک اور جملہ بھی یاد ہے، وہ میں پورا اس کو فریز اس طریقے سے تو نہیں کر سکتا، لیکن وہ انہوں نے شاید طوطے سے متعلق کہا تھا کہ طوطا جو فال نکالتا ہے وہ ہمیشہ اچھی ہی فال نکالتا ہے، کیونکہ وہ عقل سے زیادہ چونچ کا استعمال کرتا ہے، کچھ اس طریقے کا تھا وہ۔ تو اب آپ دیکھیے یہ نزاکتیں ہیں، ندرتیں ہیں، خوبصورتیاں ہیں، تاکہ کس طریقے سے لوگ، کس طریقے سے ہمارے رائٹرز جو ہیں انہوں نے اس میں حسن پیدا کیا ہے، فن پیدا کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت اچھی گفتگو جاری ہے آپ کی۔ جی احمد یوسفی کا ایک اور جملہ، چونکہ بڑا نام ہے، جی موسم معشوق، جی موسم، اب دیکھیں نا معشوق، یہ موسم جی معشوق اور حکومت کا گلہ ہمیشہ سے ہمارا قومی اور تفریحی مشغلہ رہا ہے۔ بے شک، کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ واہ واہ، بہت اچھی گفتگو فرما رہے ہیں، اور آپ سے بس ایک آخری سوال اور ہے، کیونکہ آپ کا تعلق تدریس سے ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، اور جس کی مجھے ابھی تک کوئی مثال ملی نہیں، اگر کوئی میری نالج میں کوئی کمی ہے، کوئی علم میں کمی ہے تو فرمائیے گا، کہ انگریزی اور دوسری زبانوں میں مزاح نگاری سے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ تربیتی کورسز بھی ہیں، تربیتی ادارے بھی ہیں، لیکن اردو میں مجھے کوئی ایسا ادارہ، کوئی ایسا تربیتی کورس دکھائی نہیں دیتا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، اس کی ضرورت ہے طنز و مزاح کے؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیے یہ تربیت سے، میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ وہ بھی کسبی چیز تو ہے ہی نہیں، یہ تربیت سے اب آپ حاصل نہیں، آپ مجھے شاعری سکھا کے ختم کر دیں گے، میں ایک شعر بھی نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہمارے پاس صلاحیت نہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے یہ کسبی چیز ہے ہی نہیں، وہ بھی چیز ہے نمبر 1۔ ہاں البتہ طنز و مزاح نگار اگر جن کے اندر جو ذرا بھی یہ ملکہ ہو، اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے، اور وہ ظاہر ہے جو ہمارے وہاں ایک بڑا رشتہ رہا ہے شاعری میں استادوں کا اور شاگردوں کا ایک بڑا سلسلہ ہے، اسی طرح سے ادب میں، ادب کے ہر فن میں، ہر صنف میں استادی اور شاگردی سے ہی سیکھی جا سکتی ہے۔ اور سب سے آسان طریقہ ہے، جیسے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اچھا شاعر بننا ہے تو کیا کرنا ہے، پہلے یہ کرنا ہوگا کہ اساتذہ کے ہزاروں اشعار آپ کو یاد کرنے پڑیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کو اچھا طنز و مزاح نگار ہیں، یا آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے، لکھ سکتے ہیں، تو ضرور لکھنا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جتنے مزاحیہ اور طنزیہ شاعر ہوئے ہیں اکبر الہ آبادی سے لے کر ضامن جعفری تک، اور جتنے بھی نام ہم نہیں لے سکے سب، اسی طرح سے شاعری اور نثر کے ان شہپاروں کو پڑھنا پڑے گا۔ یہ دراصل بنیادی طور پر تربیت یہی ہے، اور اس کے لیے تربیتی کورس کی میرے خیال سے ضرورت نہیں ہے۔ مجھے بھی معلوم نہیں کہ کوئی ایسا تربیتی کورس یا کوئی ایسا ادارہ یا کوئی ایسی کوشش کہیں ہوئی ہو۔ ہاں جن کے اندر صلاحیت ہے، ان کی صلاحیتوں کو جلا بخشنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ آپ اس سرمایہ کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اساتذہ کی صحبت اختیار کریں، تاکہ ان سے آپ اصرار لے سکیں۔ بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب۔ میں وہ اپنا شعر پھر میں دہراؤں ذرا، اتنی اچھی گفتگو کی ہے آپ نے کہ میں رہے مینا رہے گردش میں پیمانہ رہے، میرے ساقی تو رہے آباد میں خانہ رہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور میں اب اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے ضامن جعفری صاحب کی طرف چلنا چاہوں گا۔ دیکھیے جعفری صاحب کے ڈی این اے میں، اب فطرت کا نام بدل گیا ہے، زمانہ تبدیل ہو گیا ہے، اب کہا جاتا ہے کہ ان کی ڈی این اے میں شاعری ہے، اور آپ کا تعلق ایک علمی گھرانے سے ہے۔ دیکھیے سید محمد جعفری صاحب کا تھوڑا سا مجھے بیک گراؤنڈ معلوم ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے منشی فاضل کیا، عالم فاضل کیا، منشی فاضل کیا، پھر اس کے بعد اس تدریس کی طرف آئے، میٹرک اور انٹر اور پھر بی اے اور پھر ایم اے، اور پھر وہاں سے آپ نے جو ہے اپنی دوسری تعلیم کو مکمل کیا، اور مستقل میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اسٹڈی کا دور چلتا ہی رہا مدتوں۔ اسی طریقے سے ضامن جعفری صاحب کا پورا گھرانہ، آپ کے دادا، آپ کے پردادا، تمام افراد علمی شخصیات تھے، اور آپ کا شاعری سے گہرا ربط رہا۔
پورا میں ہم دیکھتے ہیں سید محمد جعفری صاحب کو دیکھتے ہیں, ضامن جعفری صاحب کو دیکھتے ہیں, ضامن جعفری سید محمد جعفری صاحب کے صاحبزادے احمد جعفری صاحب کو دیکھتے ہیں. یہ تمام کا تمام سلسلہ جو ہے ایک علمی گھرانے سے ایک سلسلہ وار چلا رہا ہے. خود ضامن جعفری صاحب ہمارے یہاں ماشاءاللہ اردو اور فارسی پہ عبور ان کو حاصل ہے, بلکہ ایک زمانے تک فارسی میں اپنا کلام کہتے تھے, اگر یہ میں غلط نہ کہہ رہا ہوں, اور بعد میں ان کے والد صاحب نے ان سے کہا کہ نہیں تم اردو میں شاعری کیا کرو. تو آپ نے جو اپنی شاعری کا امام ضامن جو ہے وہ 1955 میں باندھا تھا, اور جو آج تک ماشاءاللہ بندھا ہوا ہے, اور وہ بندھا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے سنجیدہ اور مزاحیہ دونوں اصناف میں آپ نے اپنی شاعری کی ہے, اردو میں بھی کی ہے, فارسی میں بھی کی ہے. اور آپ کے اس سلسلے میں جو ہے میں یہ کہوں گا کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ادب کے ہر طالب علم کو آگ کے ہر دریا میں ڈوب کر جانا ہوتا ہے, یہ آپ کا عقیدہ ہے. اور آپ کا ایک شعر میں پڑھ کر, ایک شعر نہیں بلکہ قطع پڑھ کے پھر آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ مسلسل کاروبار زیست میں اس سے خلل ہوگا کہ اس کا حل نہ ماضی میں تھا اب ہے اور نہ کل ہوگا. گزارش میری بس اتنی ہے ارباب سیاست سے, معاشی مسئلہ ہے بدماشی سے نہ حل ہوگا. اب آپ دیکھیے, آپ اس میں وہ جو آپ نے ڈاکٹر صاحب فرمایا طنز بھی ہے, اس میں مزاح بھی ہے, اور کیا خوبصورت طرز بیان بھی ہے. تو ضامن بھائی آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے اس فورم میں, اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اس وقت تشریف رکھتے ہیں. آپ سے ہمارا پہلا سوال یہ رہے گا کہ اردو ادب بالخصوص شاعری میں طنز و مزاح کی روایت کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ صاحب بات یہ ہے کہ آپ کے ہاں طنز و مزاح کے ساتھ چونکہ آپ نے لفظ روایت جوڑ دیا ہے, جی, تو میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ طنز و مزاح کے حوالے سے ویسے تو بہت کچھ کہا سنا گیا ہے, لکھا پڑھا گیا ہے کہ شعر کیا ہے, طنز کیا ہے, ان کی تعریف کیا ہے, اور یہ ہمیشہ آئندہ بھی کہا جائے گا, ڈسکشنز چلتے رہیں گے. لیکن ایک بات جو طے ہے, جیسے ابھی ڈاکٹر اکرام صاحب نے فرمایا, کہ یہ طنز اور مزاح کا سلسلہ جو ہے انسانی تاریخ کے ساتھ ہمیشہ سے جڑا رہا ہے, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے طنز و مزاح جو ہے دراصل رائے ہے, یہ انسان کی پسند اور ناپسند پر ہے اس کی بنیاد. تو وہ تو چونکہ ہر دور میں رہی ہے, پسند اور ناپسند انسان کی سرشت میں شامل ہے, اس کا اظہار خیال کا حق بھی اس کو حاصل ہے, اور یہ اس کی خصلت میں بھی شامل ہے. تو اب سے دیکھنا یہ ہے کہ اس کے طریقہ کار کیا ہوتا ہے. دوسری چیز یہ کہ تاریخ انسانی میں جتنی بھی تہذیبیں آئی گئی ہیں ان کے آثار ہمیں بتا رہے ہیں, یعنی میں کیا کہوں آپ سے کم 7-8 ہزار سال پرانی تو اس کی تاریخ ہے ہی ہے, ہر صورت میں موجود ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں انسان کا جو کہ ایک پہلا غالباً ترسیل خیال کا قابل فہم اور باقاعدہ جو ذریعہ تھا وہ تھا مصر میں شکلوں کا استعمال. اچھا, پھر اس کے بعد اگر ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور ہم صرف سمجھیے کوئی 5000 سال قبل 6000 سال قبل مسیح سے لے لیتے ہیں, تو وہاں پہ واقع عراق اور مصر کی جو تہذیبیں تھیں جہاں سے کہ باقاعدہ جو ہے حرف اور لفظ کا آغاز ہوا ہے, تو وہاں پر بھی جو تھی سومیری بھی تھی, آپ کی اکادی بھی تھی, اور اس کے اندر آپ کے فونیقی بھی تہذیبیں تھیں, تو اور ان کے آثار بھی سامنے ہمارے آ چکے ہیں. اب تو وہاں پر بھی اس کے علاوہ یونانی تھے, یہ رومی تھے, بلکہ چینی تھے, تو وہاں پر بھی یہ تمام طنز و مزاح کے آثار پائے جائے ہیں, ان کے ہاں ملائے ہیں ہمیں. بلکہ طنز و مزاح کا تو اس حد تک انسانی سے نہیں, ایک زمانے میں یہ بھی کہا گیا کہ دیوتاؤں کو طنز و مزاح پسند تھا. اب مجھے نہیں پتا کہ آج کے دیوتاؤں کو پسند ہے یا نہیں ہے, کیونکہ وہ تو سیاست کا شکار ہو گئے ہیں, لیکن ایک زمانے میں جو ہے وہ یہ رہا ضرور ہے. تو اب یہاں پر جو چیز ہے وہ یہ, ڈاکٹر اکرام صاحب نے اتنا تفصیلی جو ہے وہ تذکرہ کیا ان چیزوں کا, انہوں کے کوئی گنجائش نہیں ہے ماشاءاللہ, پھر ان کے سامنے کوئی بولے گا بھی کیا. تو یہ تو ایک مختصر سا روایت کے حوالے سے بات ہے. لیکن میں ایک چیز جو اور مختصراً کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ طنز و مزاح کے حوالے میں جو ایک بات میری نظر میں بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے طنز و مزاح کے پیرائے میں جو اظہار رائے کیا جاتا ہے
وہ خواہ اتفاقی رائے پہ مبنی ہو یا اختلاف رائے پہ مبنی ہو، اس کا طریقہ اظہار جو ہے وہ نثر نگار اور شاعر کے میدان فن میں مقام کا تعین کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اور اس کی ایک وجہ ہے، اور اس کے لیے ایک چیز بڑی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ نہ صرف لہجہ بلکہ مناسب لفظ مناسب مقام پر اور مناسب طریقے سے استعمال کرنا انتہائی ضروری ہے. بہت واہ واہ. یہ چیزیں بڑی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں تک کہ اختلاف رائے کا اظہار ہے تو ہمیں تاریخ بتا رہی ہے کہ اختلاف رائے کا اظہار جو ہے اس کی ابتدا آپ اور جناب سے ہوتی ہے، مگر اس کی انتہا پھر ایٹم بم پہ بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بھی اختلاف رائے کا اظہار تھا. تو ہمیں شاعر کو یا نثر نگار کو یہ طے کرنا ہوگا اپنے ذہن میں کہ وہ آپ و جناب کے اور اس کے ایٹم بم کے درمیان میں کہاں قیام کرنا چاہے گا. تو یہ آپ کے اس کا مختصر جواب تو یہی ہے، باقی کی چیزیں اگلے سوال دیکھتے ہیں پھر ان سے کنیکٹ ہوں گی. بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا ماشاءاللہ. اور دیکھیے زمین بھائی، ضمیر جعفری صاحب نے ایک بڑی خوبصورت سی بات کہی تھی. جی انہوں نے یہ کہا کہ اگر کسی کے پیر پر پیر رکھو تو اس طرح رکھو کہ اس کے جوتے کی پالش خراب نہ ہو. اور اس کو ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بھی تھوڑا سا کور کیا، لیکن میں آپ سے بھی چاہوں گا کہ شعری طنز و مزاح میں آپ کن خوبیوں کے خواہش مند رہیں گے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے آپ سے. اس کے سلسلے میں یہ ہے کہ جیسے ابھی میں نے کہا، دیکھیے ان کی تعریف وغیرہ تو بہت ہو چکی ہے ان الفاظ کی. میں جس نقطۂ نظر سے دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کے طنز ہے، لفظ مزاح ہے، اور شعر بذات خود ایک لفظ ہے کہ ان کے معنوی پہلوؤں سے ذرا ہٹ کر میں سوچتا ہوں ان کے اجزائے ترکیبی اور حروف ترکیبی کی روشنی میں جو ہے وہ کیا ہیں یہ چیزیں. ہم ایک پلاؤ بھی کھاتے ہیں تو ہم اس کے ذائقے پہ تو چلے جاتے ہیں کہ بھائی وہ چاول بڑے اچھے تھے، گلے نہیں ہیں، چکنائی کم ہو گئی ہے، مسالہ زیادہ ہو گیا ہے، یہ تو ظاہری چیزیں ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اندر چاول کا اپنا کردار کیا ہے، اس میں چکنائی کا اپنا کردار کیا ہے. تو ایک ایک انگریڈینٹ کا جو اپنا کردار ہے وہ دراصل اس کی مجموعی جو پلاؤ کی شخصیت ہے اس میں قائم تو رہتا ہے. تو یہاں پر بھی جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایک لفظ کے تو میں دیکھتا ہوں کہ طنز اور مزاح اور شعر میں کیا چیز ہے. تو وہاں پہ جو مجھے جو چیز، کیونکہ ان کی اور ان کے اندر جیسے طنز ہے، توئے ہے، نون ہے، زے ہے، تو بھائی یہ توئے اور نون اور زے کے اندر ان کی ذاتی صفات کیا تھیں اور کیا یہ چیز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، ہم اس نقطۂ نظر سے کیوں نہیں سوچتے. اور اگر آنے والی نسلیں اس کو بھی سوچ لیں گی تو میرے خیال میں معیار پہ بہت اثر پڑے گا. اب اس میں ہم آتے ہیں، جیسے آپ لفظ شعر کو ہی لے لیجئے مثال کے طور پہ. اچھا، شعر کا سلسلہ جو تھا یہ تھا کہ جو قدیم زبانوں میں بھی آپ کو جب سے کہ حروف تہجی کا آغاز ہوا ہے تو ہر حرف کی اور ہر لفظ کی ایک تو تخلیقی تاریخ ہے، ایک معنوی تاریخ ہے. تو تاریخ تخلیق جو ہے وہ تو ذرا مختصر رہتی ہے، لیکن معنوی تاریخ کا سفر تو لامتناہی ہوتا ہے، وہ بدلتے رہتے ہیں اور وہ تاریخ چلتی رہتی ہے. اب یہاں لفظ شعر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب شین ہے، عین ہے، رے ہے. تو شین جس کو کہ شن کہا جاتا تھا ایک زمانے میں، وہ کہتے تھے دانت کو، دانتوں کو کہتے تھے. اچھا، اور اس کے معنی میں کیا چیزیں تھیں؟ اس کے معنی میں تھا باریک کرنا، قابل ہضم بنانا. اور پھر جس وقت کہ وہ ادبی استعمال میں آیا تو اس میں توسیع ہوئی معنی میں، اور وہ پھر قابل فہم بنانا ہو گیا. تو یہ تھا شین. عین جو تھا وہ آپ کے آئین تھا پرانی زبانوں میں. اب ہم بات کر رہے ہیں 5-6 ہزار سال پہلے کی، اور میں نے جیسے کہا کہ مانوی سفر تو جاری ہے نا، ابھی بھی تبدیلیاں آئیں گی. تو آئین جو ہے وہ کہتے تھے آنکھ کو، لیکن اس بینائی کے ساتھ ساتھ پھر اس میں دانائی شامل ہوئی، کیونکہ بینائی اور دانائی کا تعلق بہت تھا، تو دانائی آئی. رے جو ہے وہ ریش کہا جاتا تھا، اور جو فونیقی وغیرہ زمانوں میں تھا، سومیرینز میں تھا، اور وہاں پہ جو ہے اس کے معنی تھے سر کے، کیونکہ انسانی بدن میں سب سے اونچا مقام سر ہوتا تھا. جی. تو وہ تھا بلند ترین، اعلیٰ ترین اور اہم ترین. واہ. تو اب جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ شعر میں گویا کیا نظر آ رہا ہے، ان کے حروف کیا کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شعر کو قابل فہم ہونا چاہیے، دانائی کا حامل ہونا چاہیے، اور اس کا معیار بلند ہونا چاہیے.
تو یہ صرف جو ہے یہ لفظ شعر کی بات ہو رہی ہے. اچھا پھر اسی طریقے سے ہم آتے ہیں اس کے اوپر آپ کے لفظ طنز پہ آ جائیے آپ کہ طنز کیا چیز تھی. تو طنز جو تھا وہ تیز کے معنی تھا, اس معنی گھمانا بھی تھا, گرہ لگانا بھی تھا, مروڑنا بھی تھا, یہ چیزیں تھیں. نون آ جاتا ہے جس کو کہ نون کہا جاتا تھا. نون کے معنوی سفر کا جو ہے وہ ان سے ذرا تھوڑا سا مختلف حال ہے. اس کے معنی سانپ کے بھی رہے ایک زمانے میں, اور روس کی بھی پھر ایک قدیم یونانی ایک تاریخ ہے دیومالائی جو ہے کہ صاحب وہ اس کا صحت کا دیوتا تھا, اور اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا تھا, 2 لڑتی ہوئے سانپوں کی صلح کرائی تھی, تو وہ اس کے ڈنڈے پہ دونوں سانپ جب سے لپٹ گئے تو ان میں آپس میں ایک ہارمنی پیدا ہو گئی تھی. تو آپ اکثر دیکھتے ہیں بین الاقوامی صحتی ادارے جو ہیں ان کے اندر ایک ڈنڈا ہوتا ہے, اس کے اگر سانپ لپٹے ہوئے ہوتے ہیں, کبھی 2 کبھی 1, تو وہ وہی چیزیں چلی آ رہی ہے. تو وہ جو نون کا کردار تھا, اور اس میں 2 ہیں جو تضادات پائے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ صحت کی علامت بن گیا, دوسری طرف یہ کہ زہریلا, اس کے کاٹنے سے موت واقع ہو جاتی ہے. تو اب یہاں پر جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کے طنز کے اندر جو ہے کاٹ بھی ہونا چاہیے, حل بھی ہونا چاہیے. ارے کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو اب یہ جو چیز ہے, تو یہ جو ہے اب جو طنز ہوگا آپ کے مختصر آپ یہ کہہ لیجئے کہ طنز میں ہے اگر ناگوار اور غیر تعمیری پہلوؤں پر اظہار خیال کیا جا رہا ہے تو اس انداز میں ہو, کوئی سود مند بھی ہو, کچھ تعمیری بھی ہو, تو وہ قابل تعریف کہلائے گا, اور یہ طنز کی خوبی کہلائے گی. اچھا یہی صورتحال جو ہے وہ مزاح کی ہے. اس میں بھی میم, زے, الف اور ہین کی میں چونکہ اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ تو بہت ہی لمبا مضمون ہے, لیکن جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا تو طنز کا جو ہے یہ ہے. بلکہ ایک شعر سناؤں گا, یعنی بد پرہیزی کر رہا ہوں, اپنا شعر سنا رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ مزاح و طنز کیا ہے یوں سمجھیے, مزاح و طنز کیا ہے یوں سمجھیے, میرے رونے پہ دنیا ہنس رہی ہے. تو مزاح کے پیچھے جو ہے وہ ایک دکھ ہوتا ہے صاحب. تو بات جو ہے خالق ساری جو ہے وہ حس کی آ جاتی ہے, اور جو ہے اس کے طریقہ اظہار کی آ جاتی ہے. تو یہی ہے ایک مختصر سا جواب. سبحان اللہ, بہت اچھا, بہت اچھی گفتگو فرما رہے ہیں آپ. اور 1 منٹ سے اگر اجازت دیں تو چونکہ شاعری میں بات ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ میں بہت اہم, بہت اچھی گفتگو کی, اور پلاؤ کا بھی ذکر آیا تو فوراً میرے ذہن میں اکبر آبادی کا شعر آ رہا تھا. آپ سمجھ جائیں 2-3 شعر سے کہ شاعری میں اور نثر سے بھی زیادہ یہ فن اور ہی شائستہ اور بڑا سنجیدہ ہے. بتائیں ہم تمہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا, جی پلاؤ کھائیں گے, مرنے کے بعد کیا ہوگا, پلاؤ کھائیں گے احباب, فاتحہ ہوگا. کیا اچھا ہے, بالکل بالکل, پلاؤ کھائیں گے احباب, فاتحہ. اور ابھی حیدرآباد کے ایک شاعر ہیں احمد, انہوں نے لکھا, اچھا ایسے شاعر زامن بھائی نے تو بہت اچھا انہوں نے تخلص رکھا, لیکن اکثر لوگوں نے اس طرح, انہوں نے کہا خواہ مخواہ چھیڑتی رہتی ہے یہ رخساروں کو. جی سر چڑھانا ایک محاورہ ہے, خواہ مخواہ چھیڑتی رہتی ہے یہ رخساروں کو, تم نے زلفوں کو بہت سر پہ چڑھا رکھا. کیا اچھا ہے, واہ 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 واہ, کیا نکتہ پیدا کیا ہے, واہ 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 واہ, کیا نکتہ پیدا کیا, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو زامن صاحب آپ سے اب میرا ایک سوال, دیکھیے اب ان دونوں آپ جو سوال ہم نے کیے ان سے ایک تیسرا سوال پیدا ہو رہا ہے اس سے, اور وہ یہ ہے کہ ان دونوں سوالوں کی روشنی میں آپ اردو شاعری میں طنز و مزاح کو کس مقام پہ دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ سب موجودہ اگر آپ صورتحال کی بات کر رہے ہیں جی, تو بات یہ ہے کہ معاشرے میں رونما ہونے والی تبدیلیاں جو ہیں وہ تو یقیناً ادب کو متاثر کرتی ہیں, جی, اور نتیجتاً جو ہے وہ نثر و شعر بھی متاثر ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ طنز و مزاح کا معیار بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے. لیکن یہ ہے کہ شعری طنز و مزاح کے معاملے میں میرا خیال ہے کہ مطالعاتی علم اور تربیت کا بہت بڑا دخل ہے, اور اگر شعر گوئی کو ہم ایک وہوی ودیت بھی تسلیم کر لیں تو بھی اس میدان میں علم و تربیت کی اہمیت کم نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہی دونوں ذوق سلیم اور نفاست طبع کی آبیادی کرتے ہیں. اور اس کا ثبوت ہمیں اردو ادب میں طنز و مزاح میں جا بجا ملتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے ہنسی مذاق میں صرف ہنسی ہی کو لے لیجیے,
3-4 تو اس کے بھی درجات کر دیے گئے، اور یہ درجہ بندی کسی وجہ سے تو کی گئی ہوگی کہ صاحب خندہ زیر لب کیا ہے، ہنسی کیا ہے، قہقہا کیا ہے، تو یہ سب اسی کی خوشی کی قسم ہے، لیکن ان کے مدارج ہیں مختلف. تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہاں ان میں فرق ہے، اور وہ جو فرق ہے آدمی کا وہ وہی ہے جو کہ اظہار رائے کے اندر آ گیا تھا. اچھا، جہاں تک تعلق ہے آپ کے اس کا طنز اور مزاح کا بذات خود، تو ان کے بھی آپ دیکھ لیجئے کہ تقریباً کتنے، میرے خیال میں 12-14 تو ان کی بھی اقسام ہیں. ہنسی ہے، قہقہا ہے، ان کو تو چھوڑ دیے، خوش آپ کے وہ ہے کیا کیا کہتے ہیں، دماغ سے چیزیں نکل جاتی ہیں بھائی، مسکراہٹ ہے آپ کے، یہ خوشگوئی ہے، پھپتی ہے، چٹکلا بازی ہے، یہ تمام کی تمام کیا ہیں اس کے اندر، پھر خدا آپ کا بھلا کرے، یہ ہزل ہے، زٹل ہے، پیروڈی ہے، تحریف ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ دراصل دیکھا جائے تو درجہ بندی نہ صرف کہ کلام کی کر رہی ہیں، یہ صاحب قلم کی بھی کرتی چلی آ رہی ہیں کہ کون آدمی کون سی صنف کو کیسے نبھا رہا ہے. سمجھے آپ؟ تو یہ ہے جو تمام کی تمام چیزیں. اور جب ہم اگر اس کا وہ دیکھنا چاہیں کہ بھئی کس طریقے سے جو ہے اس کو ہم موجودہ دور میں دیکھتے ہیں، تو موجودہ دور میں بھی ہمیں ایک چیز جو ہے دیکھنی پڑے گی، اور وہ یہ ہے کہ صاحب اگر خوش طبعی اگر ایک فرحت بخش حدود کی اندر رہتی ہے تو پھر تو بہتر ہے. لیکن ہوا یہ ہے کہ ہمیں کچھ چیزیں مادری سے جو ملی ہیں وہ ابھی تک کیری آن کر رہی ہیں. مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب 17ویں اور 18ویں صدی کے اوائل ہی میں طنز و مزاح نے تعمیری ذریعے کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک انتہائی تضحیکی اعلی کار کے طور پہ استعمال اس کا شروع ہو گیا، اور باہمی رقابتوں نے اس کو اور ہوا دی. اور ہم اس کی مثالیں جعفر زٹل وغیرہ کی موجود ہیں. حالانکہ اگر آپ جعفر زٹل کو دیکھیے تو اورنگزیب کے بیٹوں کی جو لڑائیوں ہیں، انہوں نے جو جنگ نامہ لکھا تھا، بڑی اچھی چیز لکھی تھی اس نے، وہ بہت اچھی چیز ہے نا. لیکن سوال یہ کہ ان کا اپنا انجام کیا ہوا، قتل کر دیا گیا. اس زمانے میں شاید ایکسیپٹڈ نہیں تھا وہ. جی ہاں بالکل ایکسیپٹڈ نہیں تھا وہ، انہوں نے اس کا خیال نہیں رکھا. اچھا، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ان کو، مرزا سودا کو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، سودا کا ایک بہت بڑا نام ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ جو جس قسم کی چیزیں کہ ان سے منسوب ہوئی کہ ان کا وہ ایک بہت ہی انتہائی زام بھرا جملہ کہ ذرا لانا تو میرا قلم دعوات اس بڑھوے نے مجھے سمجھا کیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے ایک ایک لفظ جو ہے انسان کی ذہنی سطح کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ کہاں ہے اور یہ کہاں تک جا سکتا ہے. واہ. تو مجھے اس سے تو ڈر نہیں لگتا کہ یہ کہاں کھڑا ہے، مجھے اس سے بڑا ڈر لگتا ہے کہ یہ آئندہ کہاں جانے والا ہے. تو یہ جو تمام چیزیں، اچھا پھر اس کے بعد جب یہ سلسلہ جو آگے بڑھتا ہے تو پھر ہاں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں. مثلا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 19ویں صدی کے وسط میں، اور یہ آپ کے کوئی شاید 20ویں صدی کی پہلی تہائی تک پھر 2 بڑے نام سامنے آتے ہیں. اکبر الہ آبادی کا آتا ہے، سید مقبول حسین زریر صاحب لکھنوی کا نام آتا ہے. یہاں پہ پھر ہم آ کے دیکھتے ہیں کہ اور بھی ایک مثبت تبدیلی آتی ہے، موضوعات کا دائرہ بھی وسیع ہوتا ہے، اور فکر میں ایک نمایاں تعمیری اور اصلاحی پہلو نمودار ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، اکبر الہ آبادی کا یہ ہے کہ اگرچہ وہ اپنے سیاسی اور غیر سیاسی طنز و مزاح کے لیے آج تک تو ان کا کوئی ثانی آیا نہیں اردو شاعری میں، لیکن ان کے ساتھ جو ہے ایک عجیب سی بات کیا تھی، اور یہ بھی قدرت کی ودیعت تھی کہ اس کو طنز و مزاح کو چھوڑ کر ان کی جو سنجیدہ شاعری تھی، اور جو کہ ان کی جوانی کی تھی، اس میں جو انہوں نے جو غزلیں کہی ہیں، ان غزلوں بھی ان کی وہ شوخی وغیرہ بہت ظاہر ہو رہی تھی. ان کی بلکہ ان کی ایک غزل ہے، ان کی 19 سال کی عمر کی غزل. 19 سال کیا عمر ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. مگر آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو مضامین باندھے ہیں، مگر اس کے اندر ان کی شائستگی اور معیار سخن دیکھ لیجئے، الفاظ کا چناؤ دیکھ لیجئے، لہجہ دیکھ لیجئے، کیا بات نہیں ملتے اب. اور وہ کیا تھی 19 سال کی عمر کے نوجوان کی، اور وہ تھا کہ ان دنوں یار کے کچھ ذہن نشیں اور بھی ہے، ان دنوں یار کے کچھ ذہن نشیں اور بھی ہے، جانتا ہے کہ نشست ان کی کہیں اور بھی ہے. ارے واہ 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 واہ. جانتا ہے کہ نشست ان کی کہیں اور بھی ہے، اور ایک دل تھا سو دیا اور کہاں سے لاؤں، ایک دل تھا سو دیا اور کہاں سے لاؤں، جھوٹ کہیے تو میں کہہ دوں کہ نہیں اور بھی ہے. واہ واہ واہ. جھوٹ کہیے تو میں کہہ دوں کہ نہیں اور بھی ہے. کیا شوخی ہے. واہ واہ. اور ناز بیجا نہ کیا کیجئے ہم سے اتنا. آپ الفاظ دیکھیے، الفاظ
یعنی آپ کی تہذیب اور معاشرے کی عکاسی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. کیا بات ہے، واہ واہ. کہ ناز بیجا نہ کیا کیجئے ہم سے اتنا، اسی انداز کا ایک یار ہنسی اور بھی ہے. اسی انداز کا ایک یار ہنسی اور بھی ہے. جی. اور پھر کہتے ہیں کہ کہیو اس غیرت لیلا سے یہ پیغام صبا، کہیو اس غیرت لیلا سے یہ پیغام صبا، پہلوئے قیس میں ایک دشت نشیں اور بھی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سمجھے. اچھا پھر اس کے بعد ان کا ایک شعر ہے تو نوجوان نسلوں کے لیے، پتہ نہیں مجھے پڑھنا بھی چاہیے یا نہیں، لیکن خیر میں پڑھوں. ہمارے یہاں کوئی بچہ نہیں بیٹھا ہوا. وہ یہ ہے کہ آپ بوسا جو نہیں دیتے تو میں دل کیوں دوں. اچھا ہے. آپ بوسا جو نہیں دیتے تو میں دل کیوں دوں، ایسی باتوں میں میری جان مروت کیسی. ایسی باتوں میں میری جان مروت کیسی. تو یہ جو تمام چیزیں تھیں یہ اس دور کی تھی. اور یہ ہم بات کرتے ہیں 17ویں اور 19 صدی کی. پھر اس کے بعد پھر جب ہم ان کو دیکھتے ہیں آپ کے اگلی صدیوں میں ہم جاتے ہیں تو اس میں ہم جاتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں کہ آپ کے کن کے نام آ جاتے ہیں. ظریف لکھنوی کا جب میں نے آپ سے ذکر کیا ابھی، تو ظریف لکھنوی کا بھی یہ تھا کہ انہوں نے ٹھیک ہے انہوں نے بھی ہر قسم کی شاعری کی، لیکن اس کے اندر طنز و مزاح کا جو معیار انہوں نے اپنا رکھا وہ انہوں نے ایسا رکھا کہ میرے خیال میں آج کے دور میں وہ بھی نہیں ملتا. مجھے اس کا یاد نہیں آ رہا کچھ ان کا کلام، لیکن میں نے کہیں شاید وہ نوٹ کیا تھا ان کا. ہاں وہ تھا کہ یار مقتل میں کبھی خواب گہے ناز میں ہے. اور یہ خیال رکھیے کہ یہ وہ دور تھا جب مشرقی اور مغربی تہذیبوں کا ٹکراؤ شروع ہو چکا تھا اور ہو رہا تھا. تو کہتے ہیں کہ یار مقتل میں کبھی خواب گہے ناز میں ہے مذکر کے مؤنث یہ ابھی راز میں ہے. ہے مذکر کے مؤنث یہ ابھی راز میں ہے. اور دوسرے شعر میں ایک جگہ کہتے ہیں کہ معشوق کا حسین تو ہونا ہے لازمی. معشوق کا حسین تو ہونا ہے لازمی، اب بحث جس قدر ہے وہ مادہ و نر میں ہے. معشوق کا حسین تو ہونا ہے لازمی، اب بحث جس قدر ہے وہ مادہ و نر میں ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ صاحب دیکھیے کیا عمدہ ابھی بات کر رہے تھے ڈاکٹر اکرام صاحب زبان کی، محاورے کی، کیا خوبصورت محاورہ باندھا ہے. کہتے ہیں کہ تیز رو ناقہ ہے، تیز رو ناقہ ہے مجنو ناتواں مجبور ہے. تیز رو ناقہ ہے مجنو ناتواں مجبور ہے، اس پہ بی لیلا کا یہ کہنا کہ دلی دور ہے. اس پہ بی لیلا کا یہ کہنا کہ دلی دور ہے. سمجھے. اچھا اور پھر آپ یہ دیکھیے کتنے ایسے ایسے نئے نئے مضامین ہیں بھائی. ظریف لکھنوی کا یہ شعر دیکھیے کہ جس نے چوکھٹ پر تمہاری بیچ ادھر میں جان دی، جس نے چوکھٹ پر تمہاری بیچ ادھر میں جان دی، اس کی قبر اندر بنائی جائے یا باہر بنے. اندر اور باہر پہ مجھے جو ہے ایک ان کا بھی شعر بہت ہی خوبصورت مجھے یاد آ رہا ہے. کیا نام ہے ہمارے ضمیر جعفری صاحب کا، وہ کہتے ہیں کہ ان کا دروازہ تھا مجھ سے بھی سوا مشتاق دید. جی ان کا دروازہ تھا مجھ سے بھی سوا مشتاق دید، میں نے باہر کھولنا چاہا تو وہ اندر کھلا. اندر کھلا ایگزیکٹلی ہے نا. اچھا پھر ان کے ایک اور شعر سن لیجیے. کہتے ہیں کہ رقیب جان کے پھرتے ہیں اس کی دم کے ساتھ. رقیب جان کے پھرتے ہیں اس کی دم کے ساتھ، جناب قیس کو ناقے کا اعتبار نہیں. جناب قیس کو ناقے کا اعتبار نہیں. اور یہ آخر میں ان کا ایک اور سنیے، اس میں آپ دیکھیے کہ اس میں تغزل بھی بہت پیارا ہے اور کس قیامت کی شوخی ہے اس کے اندر، مضمون کیسا اچھا باندھا ہے ظریف لکھنوی نے. کہتے ہیں گڑی ہوئی ہے نظر ان کے روئے رنگی پر. تصور کیجئے کہ گڑی ہوئی ہے نظر ان کے روئے رنگی پر، نئی یہ شاخ لگا دی گلاب میں نے. کیا شعر ہے. گڑی ہوئی ہے نظر ان کی روئے رنگی پر، نئی یہ شاخ لگا دی
गुलाब में ने। ज़मीर भाई वाह वाह वाह, खूबसूरत। मैं जरा सा इसको अब थोड़ा सा आगे मैं बढ़ाऊं हाँ इसे ले कि जाइए, हमारे क्योंकि हाँ बिल्कुल। नहीं, ये यकीन मानिए कि तबीयत ये चाह रही है कि आप कहते रहें और हम सुनते रहें, नहीं नहीं, लेकिन इसकी बात नहीं है, हमें वक्त को भी देखना है। तो अब इसमें एक अभी आपने अच्छा ये देखिए कि इस वक्त आपको जो वॉच कर रहे हैं या इस वक्त हमारे जो यहाँ पर जो हमारे सामईन हैं उनमें बहुत सारे इस वक्त शोरा भी मौजूद हैं, और उनमें कुछ शोरा ऐसे हैं जिनको हम नौवारिद अगर ना कहें तो कम से कम नौजवान तो जरूर कहेंगे। तो आप क्या कहेंगे कि तंज़ो मिज़ाह के शेरी मैदान में नौवारिदों के लिए आपका कोई पैगाम है, कोई ख्याल है, कुछ आप देना चाहेंगे? मैं इतना कहूँगा कि जैसे अभी मैंने कहा कि चूँकि माशरा बदलता है और उसके साथ अखलाकी, समाजी, सियासी और माशी ज़रूरहाली का जब शिकार होता है तो मेयार कलाम भी होता है। लेकिन जहाँ तक कि अभी मैंने जैसे कुछ मिसालें दी हैं कि असातिज़ा को पढ़ें, उसके अंदर ये देखें कि कैसे कैसी नाजुक मकामात से वो कैसी कामयाबी से, शुस्तगी और शाइस्तगी से गुजर गए हैं। तो उसके अंदर एक तो जो है वो बहुत बड़ा सबक है। दूसरी चीज़ जो है वो मैं ये उनसे ये कहूँगा कि देखिए एक चीज़ का ख्याल रखिए कि अभी जैसे कि मैं तंज़ की और मज़ाह की और उसकी लफ्ज़ शेर की कुछ वज़ाहतें कर रहा था, तो उसके अंदर एक चीज़ जो है नोट करने के काबिल है, वो ये है कि आप जो कुछ कहिए एक मकसद के तहत तो कहिए, लेकिन आपका वो मकसद जो है वो दाद और तहसीन वसूल करना नहीं होना चाहिए। वाह! क्योंकि जब आप दाद और तहसीन को पेश नज़र रख के कहेंगे तो आप अपने मकसद से हट जाएंगे, और वहाँ पे जो है आपका मकसद जो है वो मेयार नहीं रह जाएगा, फिर अवामी पसंद और नापसंद रह जाएगी। और ये जो जिन हरूफ से बने हुए हैं ये अल्फाज, उनके अंदर बजाते खुद दाद और तहसीन का कोई तज़किरा नहीं मिलेगा आपको। वाह वाह वाह, समझे आप? तो आप उसकी स्प्रिट पे जाइए। एक चीज क्या, दूसरी चीज जो है मैं ये कहूँगा कि अब जैसे ये जो भी कलाम सुनाए इसके अंदर भी अगर आप देखें तो वो ये है कि बहुत ही एक मुफस्सल मजमून एक मुख्तसर तरीन मिसरे में समो देना। अभी डॉक्टर साहब ने भी उसकी काफ़ी जो है वो बात दी। तो इख्तिसार से दिलकशी का काम लिया जाए, क्योंकि तवालत कलाम जो है वो सामे और कारी को बेजार बहुत जल्दी कर देती है जी। और वो जो है सामे वो जो है उनकी जो फहम है ना वो उसकी बिल्कुल जो है मुतहम्मिल हो ही नहीं सकती। और आखिरी जुमला मैं ये कहना चाहूँगा आपसे जो कि नए लिखने वालों के लिए है, वो ये है कि देखिए बजाय एक सरसरी नज़र डालने के, क्योंकि मेरा एक मजमून जो है वो है एटिमोलॉजी में हरूफ और अल्फाज की तारीख। तो अब सवाल ही पैदा होता है यहाँ पर, जो मैं कहना चाहूँगा कि एक सरसरी नज़र डालने की बजाय इस बात पर गौर करने की आदत डालिए कि असातिज़ा ने किसी ख़ास मुकाम पर कोई ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तो क्यों किया है, जबकि उसके हम मानी और बहुत से अल्फाज मौजूद थे। क्या बात है, क्या बात है। समझे? ये अगर आपको फ़न आ गया, क्योंकि उस वक्त ये होता है बाज़ दफ़ा जो मैंने देखा है जो नौजवानों के कुछ कलाम में कि जो चीज़ वो ये कहते हैं बस किसी से वज़न में आ जाए, बहर में आ जाए। नहीं भाई, वो वज़न बहर मत ढूँढिए। आप उसको देखिए कि लफ्ज़ आना कौन-सा चाहिए, और अगर वहाँ के मुकाबिल लफ्ज़ नहीं मिल रहा है, आप शेर को डिस्कार्ड कर दीजिए। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तादाद ना बढ़ाइए। तो बस ये मुझे बहुत ही मुख्तसर। क्या अच्छी बात है, क्या अच्छा पैगाम है। और मैं अपने सामईन को और इस वक्त ये बताना चाहूँगा कि हमारे ये तीनों शोरा ज़ामिन जाफ़री साहब, हशमत सुहेल साहब और डॉक्टर फ़खर अब्बास साहब, ये तीनों शोरा से हम आखिर में इनका एक-एक इनके कलाम का एक-एक हिस्सा भी सुनेंगे ज़रा सा। तो आप का बहुत शुक्रिया ज़ामिन जाफ़री साहब, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, और आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई। और अब हम चलते हैं जनाब हशमत सुहेल साहब की तरफ। तो मैं अगर ये कहूँ कि हशमत सुहेल साहब आलम अमरीका के मारूफ तरीन शायर हैं तो बेजा ना होगा। पेशे के एतबार से आप वकील हैं और अपने बारे में कभी कभी खुद फरमाते हैं कि पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। शायरी में मिजाह इनका मैदान है। शायरी हम सब देखते हैं। साहिब असलूब नसरनिगार भी हैं। आपकी किताब किरण किरण तबस्सुम शायरी का मजमूआ है। यादों की कहकशा में, आप ये इनके अपने अल्फाज हैं कि यादों की कहकशा में
کہیں کی اینٹ اور کہیں کا روڑا اکٹھا کیا اور دیوانی ہنڈیا پکا ڈالی. کیا خوبصورت جملہ. تو یہ آپ کا وہ جو ہے. اور پھر ایک آخر میں آپ نے ایک کتاب اور لکھی اور اس کا نام رکھا آپ نے شکار اور آسیب. اس میں کچھ اپنے ذاتی تجربات اور کچھ ان سے مطلب میرا یہ ہے کہ جو دوسروں کے تجربات ہیں ان کو انہوں نے اس کتاب میں سمیٹا ہے اور بڑا خوبصورت عنوان رکھا ہے شکار اور آسیب. ان دونوں کا آپس میں جو لنک ہے وہ ان کی کتاب پڑھنے کے بعد مجھے اس کا سمجھ میں آیا کہ کس طریقے سے انہوں نے اس کو ڈیفائن کیا ہے. تو خیر بہرحال آپ کی یہ کتابیں ہیں اور آج ہم ہمارے درمیان میں ہیں. تو حشمت سہیل صاحب آپ کا خیر مقدم ہے اپنے اس پروگرام میں. سب سے پہلا میرا سوال آپ سے یہ رہے گا حشمت صاحب کہ آپ نے خود مزاحیہ شاعری کی ہے لیکن آپ نے بارہا کئی محفلوں میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ مزاح کے لکھنے والے بہت کم ہیں اردو میں, اور جس کا اظہار ابھی ہمارے اکرام صاحب نے بھی کیا, خواجہ پروفیسر اکرام صاحب نے بھی کیا بھی. تو آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہے؟ آپ اپنی کوئی رائے بتائیے کہ اس میں ایسا کیوں ہو رہا ہے. میں اپنی رائے اپنی کتاب مقطع میں آخر میں نے ایک پیراگراف میں طبعاً خوش رہنے والا آدمی ہوں. ہمارے اردو ادب میں منشی سجاد حسین کے اوج پنچ سے لے کر مشتاق یوسفی اور دلاور فغار تک مزاحیہ شاعر اور نثر نگار آپ انگلیوں پر گر سکتے ہیں, جبکہ قنوتی ادب میں یار لوگوں نے سمندر بھر دی ہے. ارے جناب, میں نے تو عید کارڈ تک پر حزن و یاس سے معمور اشعار لکھے دیکھے ہیں. کسی نے صحیح کہا ہے کہ خوش رہنا سماجی ضرورت ہے. عمر خیام کی رباعیات دیکھیں, یہ ضروری نہیں کہ عمر خیام کے کہنے کے مطابق سبزے پر ضرور لوٹا جائے یا نہر کے کنارے بیٹھ کر کچھ پیا جائے اور ہر رات جانے سے چھیڑ خانی کی جائے. یہ زیادتی ہے, لیکن بس مسرور رہنا چاہیے. اسی طرح مسرور ادب اور مسرور انسانوں کی صحبت ہماری زندگی میں نئی نئی خوشیاں لاتی ہے. اس سے زندگی کی مشکلات سے لڑنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ہنسنے سے سفید بال کانے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو حشمت صاحب ہم آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے. ابھی آپ سے ہمیں آپ کا کلام بھی سننا ہے اور میں اب اجازت چاہوں گا کہ میں ڈاکٹر فخر عباس صاحب کی طرف چلوں. دیکھیے, اب ڈاکٹر فخر عباس صاحب آج کے نوجوانوں کی نمائندگی بھی فرما رہے ہیں. اچھا, آپ کی پیدائش میں اب ذرا میں تھوڑا سا ایک یہاں پہ آپ کا تعارف کرا دوں کہ آپ کی پیدائش میں ہے کا بڑا اہم رول رہا ہے. آپ ڈیرہ میں پیدا ہوئے جو مامورہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کا ضلع شیخو پورہ لگتا ہے. گزشتہ 20 سال سے لاہور میں ساکن ہیں. 2004 میں علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور سے آپ نے MBBS کی ڈگری حاصل کی اور اب وہیں درس و تدریس سے بھی وابستہ ہیں. شاعری کا آغاز آپ نے اپریل 1995 میں کیا. منفرد اسلوب میں سنجیدہ اور مزاحیہ اشعار کہتے ہیں. میں نے دونوں آپ کے اشعار دیکھے ہیں اور ان سے آپ ابھی کلام بھی سنیں گے. ان کے ادبی اثاثے میں میں نے جو محسوس کیا, یہ جو لاہور سے محبت ہے یہ شامل ہے. اور آج کے دور میں طنز و مزاح کے شعری میدان میں نوجوانوں کے رجحانات کے بارے میں ان سے ہمارے سوالات رہیں گے. تو ڈاکٹر فخر عباس صاحب, سب سے پہلے تو آپ کا اس فورم میں خیر مقدم ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, بہت شکریہ, آپ نے جی اتنے خوبصورت الفاظ میں میرا تعارف کروایا. ماشاء اللہ. تھوڑی سی میں نے مزاح پیدا کرنے کی کوشش کی اس ہے کے حوالے سے, تو چونکہ آپ مزاح میں کہتے بھی ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. نہیں, آج کے جی کہ آپ ہمارے آج کی اس پروگرام کی ضرورت بھی تھی. آپ نے اس کو اچھا آغاز دیا ہے, اس تعارف کو مزاح سے آپ نے اچھا مزین کیا ہے. بہت شکریہ. بہت عنایت. اور مجھے آپ کا ایک شعر بڑا خوبصورت لگتا ہے کہ نیٹ کے پیکج کو میں یوں خرچ کیا کرتا ہوں,
नाम लिख लिख के तेरा सर्च किया करता हूँ। तो आप वाह वाह देखिए वाह वाह वाह। कि आपने जी आज के माशरे की पूरी नुमाइंदगी आपने इसमें कर दी, और देखिए किस कदर जो है आपने इसको फैला दिया मानवीय एतबार से। तो बहुत खूबसूरत आपका शेर है। लेकिन देखिए मेरा जी एक बहुत आपसे शुक्रिया। सवाल है डॉक्टर साहब कि जबानों, जी सब जी जबानों जी में विट होती है, सब जबानों में विट है, लेकिन पंजाबी जबान में या पंजाब में बदर्जा उत्तम कह लीजिए उसको, और बहुत विट होती है। बात बात में मजाक की बात कह देना, मिजाह पैदा कर देना, ये एक खूबसूरत एक स्टाइल है उस जबान का। और जी अब बिल्कुल। हम देखते हैं कि उसमें वहां पे शायरी भी बहुत अच्छी हो रही है, और खास तौर पे उर्दू में एक से एक नौजवान शायर यहाँ पर आ रहे हैं जो मिजाह में भी कह रहे हैं, संजीदा भी। लेकिन आज का चूंकि हमारा मौजू मिजाह है, तो आप कैसा देखते हैं कि इस वक्त मिजाह में कहने वाले कितने मौजूद हैं, और उनके रुझानात के बारे में आप क्या कहते हैं? आइंदा इसका मुस्तकबिल कैसा है? मिजाह में कहने वालों की कमी है यहाँ पे। जी अगरचे यहाँ अदब बहुत तख्लीक हो रहा है, लेकिन ज्यादा संजीदा शौरा आपको मिलेंगे या नसर निगार मिलेंगे। मिजाह कम कम लिखा जा रहा है। लिखने वाले लिख रहे हैं माशाल्लाह, संजीदा ज्यादा है हमारे यहाँ, मिजाह के लोगों की कमी है। लेकिन यह है कि यहाँ पे हमें अच्छी गाइडेंस दस्तयाब है। हमारे पास अनवर मसूद साहब हैं, इनामुल हक जावेद साहब हैं, और बहुत सारे अच्छे मिजाह लिखने वाले हैं। इसके अलावा हमारी यहाँ की मट्टी पे भी जरखेजी है, लेकिन यह कि ज्यादा मज़ाहिया अदब जो है वो पंजाबी जुबान में तख्लीक होता है, क्योंकि हमारे पंजाबी जुबान में अवामी शायरी और मज़ाहिया शायरी करने की एक काफी अच्छी रिवायत है। लेकिन उर्दू में भी लिखा जा रहा है। उर्दू में इनामुल हक जावेद साहब की बहुत खूबसूरत शायरी है, और हमारे सीनियर जो है वो हमें करते रहते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते रहते हैं, हमें सिखाते रहते हैं। लेकिन यह है कि ज्यादातर जो मिजाह लिखने वाले हैं वो संजीदा शायरी की तरफ से इस तरफ आए हैं, संजीदा शेर कहने वाले। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मेरा ख्याल जामिन जाफरी साहब इरशाद फरमा रहे थे अकबर इलाहाबादी के हवाले से कि उनकी गजलों में जो शोखी है वो हमें उनकी बात के मज़ाहिया कलाम में भरपूर अंदाज में एक्सप्रेस होती हुई नजर आती है। इसी तरह जिन लोगों को मैं जानता हूँ या मैं खुद अपने अगर शेरी सफर पर नजर दौड़ाऊं तो यही है कि मैं जब संजीदा भी कहता था तो शोखी और शरारत मेरे मद्देनजर रहती थी, और अगर संजीदा गजल भी कह रहा होता था तो उसमें भी पांचवा छठा शेर जो है वो खालिस्तन मजाक का हो जाता था। तो बाद में मुझे दोस्तों ने भी इस तरफ मेरी तवज्जो दिलाई और मैंने खुद भी महसूस किया, और ज़रूरत भी थी, क्योंकि मिजाह के मैदान में अभी बहुत गुंजाइश थी नए आने वालों की, और इसमें अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी थी। तो मैंने इस पे काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अब यह है कि मेरा मज़ाहिया कलाम जो है वो अलग से जानना और पहचाना जाता है। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो क्यों ना हम आप ही से आज के कलाम का आगाज करें, और हम आपसे दरख्वास्त करें कि अपने मज़ाहिया कलाम में से कुछ आज हमारी नजरें सामईन कीजिए, हमारी महफिल को कुछ उससे महसूस फरमाइए। जी बहुत शुक्रिया। उर्दू जुबान के फ़रोग़ के लिए प्रोग्राम पेश किया जाता है। मेरी कोशिश होगी कि उर्दू के चंद तहत आपकी खिदमत से पेश कर दूँ। एक शेर तो आपने सुना दिया सबको, और अगर आप इजाजत दें तो मैं दोहरा दूं उस शेर को, वहीं से आगाज कर लेता हूँ। आप शेर दोबारा सुनाइए, कोई मसला नहीं, मैंने तो सिर्फ आपके तारुफ में सुनाया है। जी बहुत शुक्रिया। नेट के पैकेज को मैं यूं खर्च किया करता हूँ। वाह वाह। नेट के पैकेज को मैं यूं खर्च किया करता हूँ, नाम लिख लिख के तेरा सर्च किया करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या नुक्ता। और एक और शेर देखिए, मैं न बन पाया तेरा पर तू तो हो जा और की। मैं न बन पाया तेरा पर तू तो हो जा और की, मत अकेले रह फिजा अच्छी नहीं लाहौर की। क्या बात है, मैं न बन पाया तेरा पर तू तो हो जा और की, मत अकेले रह फिजा अच्छी नहीं लाहौर की। क्या काफिया भी क्या अच्छा निकाला है आपने, वाह 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 वाह। जी बहुत शुक्रिया।
کیا کہنا؟ اور مجھے ٹھکرا دیا تو نے فقط شاعر سمجھ کر آج. مجھے ٹھکرا دیا تو نے فقط شاعر سمجھ کر آج. میری نظمیں تیرے بچے سلیبس میں پڑھیں تو پھر. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اب ایک دو قطعات کے 1,00,000 غزل میں نے کہی ایک سال میں. جی 1,00,000 غزل میں نے کہی ایک سال میں. میرا تو کچھ کمال نہیں اس کمال میں. اچھا ہے، واہ 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 واہ. 1,00,000 غزل میں نے کہی ایک سال میں. میرا تو کچھ کمال نہیں اس کمال میں. ایک گرلز یونیورسٹی ہے گھر کے سامنے. واہ آتے ہیں اس طرف سے مضامین خیال میں. واہ واہ. اچھا ہمیں اور انٹرنیٹ پر دیکھ کے عاشق مت ہونا. اچھا ہے، انٹرنیٹ پہ دیکھ کر انٹرنیٹ پر دیکھ کے عاشق مت ہونا. فوٹو جینک بھی تو ہو سکتا ہوں میں. کیا بات. انٹرنیٹ پر دیکھ کے عاشق مت ہونا. فوٹو جینک بھی تو ہو سکتا ہوں میں. کار میں بیٹھے دیکھی ہے تصویر میری. کار مکینک بھی تو ہو سکتا ہوں میں. اچھا ہے، اچھا ہے، بہت اچھا ہے. کار مکینک بھی تو ہو سکتا ہوں میں. اور کچن کے اندر مستقبل کی سیٹنگ کرتے کرتے. کچن کے اندر مستقبل کی سیٹنگ کرتے کرتے. دودھ ابل کے گر سکتا ہے چیٹنگ کرتے کرتے. اور بیوی فون پکڑ سکتی ہے پڑھ سکتا ہے چھاپا. بیوی فون پکڑ سکتی ہے پڑھ سکتا ہے چھپا. کیچ کھلاڑی ہو سکتا ہے بیٹنگ کرتے کرتے. واہ 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 واہ. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. آخر میں دو شعر میں آپ کو ایک غزل سے سنا دیتا ہوں کہ پھول لگتی ہو کبھی مجھ کو کلی لگتی ہو. واہ، پھول لگتی ہو مجھ کو کبھی. پھول لگتی ہو کبھی مجھ کو کلی لگتی ہو. بات کرتی ہو تو مستری کی ڈلی لگتی ہو. اچھا، اچھا ہے، بہت اچھا. بہت شکریہ. یہ مزاحیہ غزل سے دو اشعار ہیں کہ پھول لگتی ہو کبھی مجھ کو کلی لگتی ہو. بات کرتی ہو تو مصری کی ڈلی لگتی ہو. اور کیسے سوتن کو بھری بزم میں پہچان لیا. ایسی باتوں سے تو ہے جان ولی لگتی ہو. جی کیا کہنا. بہت شکریہ. میرا خیال ہے میں نے بہت آپ کی سما خراشی کی. نہیں، بہت شکریہ. تو اب اس کے ساتھ ہی میں ہمارے حشمت صاحب کو کون نہیں جانتا، اور حشمت صاحب کا اپنا ایک اسٹائل ہے، اپنا ایک انداز ہے، اور آپ بہت ہی اچھے شاعر ہیں، ہمیں تو بہت ہی یہاں پسند آتے ہیں. میں چاہوں گا کہ ایک آدھ چیز جو ہے ہم حشمت صاحب سے بھی سنیں. جی علم کے موتی دو شعر سنیے. جی. واہ علم کے موتی رول رہا ہے حکمت کے در کھول رہا ہے. کانوں میں رس گھول رہا ہے کوئی اردو بول رہا ہے. واہ 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 واہ. اور ایک یہ بند اشارہ اور آپ کا کس کی سنیے. طرف تھا؟ میری طرف تو نہیں. نہیں، آپ تو ماشاء اللہ اتنا بڑا پروگرام چلا. یہ میں نے مزاح پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جی فرمائیے. جی. تو اکثر یہاں مختلف دواؤں کے ایڈز آتے ہیں. جی تو اس میں ایک میں لکھا ہوا تھا کہ مرد کے جسم میں 1,00,000 رگوں سے زیادہ ہوتے ہیں، وینز. تو میں نے اس پہ 2 شعر بنا لیے. مرد کے جسم میں ہے 1,00,000 رگیں، یہی جذبوں کا تانا بانا ہے. اس میں لکھا ہوا تھا یہ کہ یہی کنٹرول کرتی ہیں آپ کے غصے کو، آپ کے مسرت کو، آپ کے ہر جذبے کو یہی کنٹرول کرتی ہیں. مرد کے جسم میں 1,00,000 رگیں، یہی جذبوں کا تانا بانا ہے. اور صرف بیوی ہی جانتی ہے یہ کون سی رگ کو کب دبانا ہے. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. جی جی جی. اور ایک 4-6 شعر اور ایک نظم، چھوٹی سی نظم ہے
ایک تھا فقیر جاتا تھا تو جو روز مانگنے مسجد کے اور مندروں گرجا کے سامنے، ملتی تو تھی رقم بسر اوقات کے لیے، کافی نہیں تھی جو گزر اوقات کے لیے۔ ایک دن پہنچ گیا وہ کسینوں کے سامنے، اللہ کے نام پر لگا خیرات مانگنے، جو آ رہے تھے جیب کو خالی کیے ہوئے، وہ تو خود ہی صورت سائل بنے ہوئے، لیکن جو آئے جیت کے پیسے لیے ہوئے، چہرہ فروغ میں سے گلستاں کیے ہوئے، ڈوبے ہوئے تھے جسم و دل و جان شراب میں، نئے ہاتھ باغ پر تھے نہ پاتے رکاب میں۔ دیکھا فقیر کو تو بڑھا جیت کا خمار، دیتا تھا کوئی ایک کوئی دیکھا فقیر کو تو بڑھا جیت کا خمار، دیتا تھا کوئی ایک تو دیتا تھا کوئی چار۔ ایک اور آیا کہ جس کا کہ نکلا تھا جیک پاٹ، تھا عرش پر دماغ، نرالا تھا ٹھاٹ باٹ، مٹھی میں نوٹ مٹھی میں نوٹ بھر کے وہ خیرات کر گیا، سائل کی بھوکی جھولی کو منہ تک وہ بھر گیا۔ آخری دو شعر ہیں۔ پیسے ملے فقیر کو ایک دم جو اس قدر، بولا وہ آسمان کی جانب اٹھا کے سر، تو بھی ہے خوب اے میرے رزاق دو جہاں، دیتا پتے کہاں کے رہتا تو کہاں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ بہت بہت شکریہ حشمت سہیل صاحب، اور میں اس کے ساتھ ہی اب جناب محترم ضامن جعفری صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ آپ اپنے کلام سے کچھ حصہ ہمیں سنائیے اور اس محفل کو گلزار بنائیے، اور آپ بہت منتظر ہیں سارے لوگ آپ کو سننے کے لیے۔ مجھے یہ بتا دیجئے 3 منٹ ہیں یا 4 منٹ ہیں؟ اب آپ جو ہے اس کو شروع کیجئے، اور آپ کو سننے کے سب مشتاق ہیں، آپ پڑھتے جائیے بس۔ تو صاحب یہ ایک نظم سماعت فرما لیجیے کہ ایک عجیب ٹرینڈ چل رہا ہے کچھ عرصے سے، جی، کہ وہ آج شعر کہنا شروع کیا اور کل کتاب آ گئی۔ جی ہاں بالکل۔ وہ اس کے بعد اس کی جو ہے رسم اجرا ہوتی ہے، پھر دماغ 7ویں آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ انہی حالات کی عکاسی کرتی ہوئی ایک نظم ہے، اس کا عنوان ہے تقریب اجرائے کتاب۔ جی، اور جیسے میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ کلام میرا ہے اور لہن جو ہے میرے مرحوم چچا سید محمد جعفری کا ہے، تاکہ میں چاہتا ہوں ان کا نام میرے زندگی میں تو میرے ساتھ ساتھ رہے۔ ماشاءاللہ۔ کہ ہو رہی ہے منعقد تقریب اجرائے کتاب، ہو رہی ہے منعقد تقریب اجرائے کتاب، دوستو بام انا ہونے کو ہے کیواں جناب، اور لاحقے اور سابقے جو بھی ہو تم کو دستیاب، شاعر شیریں سخن دانشور و عزت مآب، الغرض وہ سب لکھو مجھ کو جو میرے دل میں ہے، اور میرا شوق خود نمائی آخری منزل میں ہے۔ واہ 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 واہ، الغرض وہ سب لکھو مجھ کو جو میرے دل میں ہے، اور میرا شوق خود نمائی آخری منزل میں ہے، تو اب عوام الناس میں ممکن نہیں میرا شمار، اور لد گئے وہ دن کے جب ہوتا تھا میں یاروں کا یار، واہ 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 واہ، اور اجڑا اجڑا سا نظر آنے لگا ہے یہ دیار، ایک نئی دنیا سے وابستہ ہیں اب لیل و نہار،
اور سر چڑھا یہ پھول گلشن سے نکل جانے کے بعد، بلبلے شیریں نوا کا عشق ٹھکرانے کے بعد، تو صاحب دوسروں سے خود پر اب مضمون لکھواؤں گا میں، جی دوسروں سے خود پر اب مضمون لکھواؤں گا میں، بلکہ ان کے نام سے خود لکھ کے چھپواؤں گا میں، واہ واہ واہ، بلکہ ان کے نام سے خود لکھ کے چھپواؤں گا میں، اور رونمائی ایسے مجموعوں کی کرواؤں گا میں، اور سرخیاں کہہ کہہ کے اخباروں میں لگواؤں گا میں، اور سینہ چاکانے چمن میں سے ہے اب یہ سینہ چاک، بلبلیں اصلاح لیں گی مجھ سے باسد انہماک، اور صاحب ایسی ویسی کوئی محفل ہو تو ٹل جاؤں گا میں، ایسی ویسی کوئی محفل ہو تو ٹل جاؤں گا میں، اور ہو جہاں مطلب وہاں پر سر کے بل جاؤں گا میں، ہو جہاں مطلب وہاں پر سر کے بل جاؤں گا میں، اور جوہر قابل کہیں دیکھوں تو جل جاؤں گا میں، جوہر قابل کہیں دیکھوں تو جل جاؤں گا میں، اور گر ستائش دل نے کی بھی تو سنبھل جاؤں گا میں، گر ستائش دل نے کی بھی تو سنبھل جاؤں گا میں، اور ہو نہ جائے کوئی نا آموز بالکل بے لگام، اس لیے میں داد میں رکھوں گا خاصی روک تھام، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور صاحب شاعران شہر کا کر دوں گا میں جینا حرام، شاعران شہر کا کر دوں گا میں جینا حرام، پنجے تنقید سے نوچوں گا ہر ایک کا کلام، اور کنج عزلت ڈھونڈ لیں جن کو ہو فکر ننگ و نام، واہ واہ واہ، اور جو ننگے ادب ہیں خوش رہیں کر کے سلام، اور بس نہ چلنے دوں گا کوئی ناخن تدبیر کا، اور کاغذی تک اب نہ ہوگا پیرہن تصویر کا، اور صاحب یہ آخری بند ہے کہ یہ بھی ایک امکان ہے کہ انجمن سازی کروں، بہت اچھا ہے، واہ واہ واہ، یہ بھی ایک امکان ہے کہ انجمن سازی کروں، کچھ یتیم العقل ڈھونڈوں پھر انہیں راضی کروں، واہ 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 واہ، کچھ یتیم العقل ڈھونڈوں پھر انہیں راضی کروں، اور بازی گاہے علم و فن میں شعبدہ بازی کروں، واہ واہ واہ، واہ اور جب ضعیفی کچھ نہ کرنے دے تو غمازی کروں، واہ واہ واہ، واہ اور بس که ترسد روزگارش پست اقبالی کند، بچون پیرا شود گویند دلالی کند، بہت اچھی نظم ہے بھائی، واہ واہ واہ، بڑی سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کو وہ یاد ہے آپ کو قطع آپ کا کہ بتائیے کوئی حد ہے دروغ گوئی کی، آپ کچھ آپ ہی کا کہہ دیجیے، نگاہ برق لگے اور دل کباب لگے، کچھ وہ تو سامنے نہیں ہے، لیکن میرے پاس ایک بہت مختصر سی 5 شعروں کی مزاحیہ غزل ہے، کہیں تو وہ سنا دیتا ہوں، عنایت عنایت عنایت، ضرور ضرور ضرور، وہ سنا دیتا ہوں، جی یہ آج کل کے رنگ میں ہی ہے، جی جی جی، کہ صاحب جسے میں عشق سمجھتا تھا جی، درد سر ہی رہا، جسے میں عشق سمجھتا تھا درد سر ہی رہا، جی، قیام کوچہ جانا بھی مختصر ہی رہا، کیا مصرع ہے، واہ قیام واہ واہ، کوچہ جانا بھی مختصر ہی رہا، واہ، اور تلا تھا مارنے مرنے پہ بے وقوف رقیب، تلا تھا مارنے مرنے پہ بے وقوف رقیب،
मैं एहतियात का आदी हूँ अपने घर ही रहा। वाह, अच्छा, बहुत अच्छी एहतियात है। तुला था मारने मरने पे बेवकूफ रकीब, जी, मैं एहतियात का आदी हूँ अपने घर ही रहा। और कल एक हसीन का मेहमान आज दूसरे का, अच्छा है। कल एक कल हसीन एक का मेहमान आज दूसरे का, ज़हे नसीब मेरा दिल भी दरबदर ही रहा। वाह वाह ज़हे नसीब मेरा वाह दिल वाह भी दरबदर ही रहा। वाह। और साहब तुम्हारे हिज्र में इतना था घर से दिल बेजार, वाह 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 वाह, तुम्हारे हिज्र में इतना था घर से दिल बेजार, बुलाया शाम किसी ने तो रात भर ही रहा। आहा, तुम्हारे हिज्र में इतना था घर से दिल बेजार, जी, बुलाया शाम किसी ने तो रात भर ही रहा। वाह वाह वाह। और इसका मक्ता है कि किसी हंसी को हवा तक नहीं दी दूसरे की, किसी हंसी को हवा किसी तक हंसी नहीं को दी। हवा तक नहीं दी दूसरे की, दयारे हुस्न में जामिन में मोतबर ही रहा। अरे क्या बात, क्या ये बात था मुख्तसर क्या सा। बात, वाह वाह वाह, क्या फिक्र के पहलू निकाले। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत नवाजिश भाई आप लोगों के समाज जी, की। प्रोफेसर इकरामुद्दीन साहब इस वक्त हमारे साथ नहीं है, लेकिन मैं गायबाना उनका शुक्रिया अदा करूं। जामिन जाफरी साहब आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, हशमत सुहेल साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और जनाब डॉक्टर अब्बास साहब आपका मैं बहुत ममनून हूं, क्योंकि पाकिस्तान में भी इस वक्त काफ़ी रात हो चुकी है। और अपने तमाम उन साथियों का जिन्होंने आज इस प्रोग्राम को यहाँ तक लाने में मदद की है, उनका भी बेहद शुक्रिया, क्योंकि उनकी मदद के बगैर हम ये प्रोग्राम कर नहीं सकते। और तमाम उन सामईन का कि जिनकी वजह से रंगोबू है, जिनकी वजह से हमारे प्रोग्राम में रौनक है, जिनकी वजह से हमें हिम्मत रहती है कि हम आइंदा भी ये प्रोग्राम करें, उनका भी मैं बहुत मशकूर हूँ। तो इन कलमात के साथ आप सबसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहिए और इसी तरीके से हमारी महफिलों की रौनक बने रहिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अमीन भाई अगला प्रोग्राम भी अनाउंस कर देते ना अगर चांस मिले इसमें। अच्छा, आपका है, अगर आप लोग अभी तक मौजूद हैं तो मैं ये बता दूं कि अगले महीने का जो हमारा प्रोग्राम है उसमें भी हमने लाहौर से एक शख्सियत को लिया है। ये हमारा फिक्र फन एक प्रोग्राम होता है, उसमें हम किसी एक शख्सियत को लेके उसके फन पर, उसकी उर्दू खिदमात के ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं, उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। इस दफ़े हमने लाहौर से एक शख्सियत का इंतखाब किया है, उनका नाम है जनाब सऊद उस्मानी साहब। तो ये प्रोग्राम एक तरीके से हम इसे कोशिश करेंगे कि आपको स्टेज पे जो प्रोग्राम पेश किए जाते हैं उसका लुत्फ आए। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, इसका फॉर्मेट दूसरा होगा, जो आज का फॉर्मेट था वो नहीं होगा। ये एक प्रोग्राम जो हम अमूमन स्टेज पे किया करते थे, अब हम उसे इस वक्त आपके सामने जूम पर लाएंगे। और उम्मीद है ये प्रोग्राम 25 अक्टूबर को होगा। हमारे प्रोग्राम का एक ट्रेडिशन है कि हर चौथे इतवार को किया जाता है। कभी कभी किसी महीने में 5 इतवार भी होते हैं, तो हम चौथा इतवार एम्फसाइज करते हैं, ख्याल रखिए। तो अगला प्रोग्राम 25 अक्टूबर को होगा। अगर आप लोग उसमें शरीक होंगे तो हम आपके बड़े ममनून रहेंगे, और इंशाल्लाह उसकी इत्तला हम देते रहेंगे, उसके फ्लायर, उसके प्रमोशन, वो सब आपकी खिदमत पेश करते रहेंगे गाहे बगाहे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।